अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवेल की तरफ। फिर भी को इरम इस बार जल्दी से माफ़ बिल्कुल नहीं करना, सारे बदलों का हिसाब किताब करूँगी। इरम जो यूनिक के जाने के लिए तैयार हो रही थी, खुद से बड़बड़ाते जल्दी से बैग लेते सीढ़ियों से नीचे आई। चलें। वो इसका आराम से बेनियाज बैठे थे, बोली तो मान जो सोफे पर टांगे फैलाए लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। सरसी सी निगाहें इरम पर डाली। कहाँ जाना है? वो वापिस से काम में मगन होते बोला। तो इरम ने खा जाने वाली नज़रों से इसको घूरा। यूं नहीं जाना है और कहाँ जाना है? जल्दी करो, आज मेरा टेस्ट है। अब के बताते वो चीखी थी। तुम पहले ये बताओ तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म होगी या नहीं? मान लैपटॉप खोले हुआ था, साइड टेबल पर रखते सवाल दाग गया। नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। मामू को जब तक सब कुछ बता नहीं देती मुझे सुकून नहीं आएगा। इरम ने तीखे अंदाज में बोलते कान सुकेड़ी। तो मान ने आंखों को छोटा करते इसको घूरा। ठीक है, फिर आज कोई यूं नहीं जाएगा, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ने जाने वाला नहीं। मान वापस से लैपटॉप उठाते बोला। तो इरम ने हैरानगी से इसको घूरा। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? अगर तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं जाना तो शौक से ना जाओ, जैसे मैं कल खुद आ सकती हूँ तो खुद जा भी सकती हूँ। इरम ने मजबूत होते दो टोक बोला और हिजाब करते वो बाहर की तरफ बढ़ी। गेट को ताला किसने लगाया? जैसे ही इरम घर से निकलते लॉन की तरफ बढ़ी तो गेट की तरफ दरवाजे से बड़ा सा ताला देख चौंकी। अच्छा, तो ये सब कुछ पहले सोच कर बैठा हुआ था। इरम खुद से बड़बड़ाते गुस्से से वापस अंदर की तरफ गई। मांजू अभी भी वैसे ही लैपटॉप पर काम में मसरूफ खुद को जाहिर करवा रहा था। इसको भूत बने देख इसी पोजीशन में रहा। अब मैं ना कल जाने वाली हूँ और ना ही इसके बाद कभी जाऊंगी। मामू को तुम्हारा तो बता कर ही रहूंगी। इनम गुस्से से चबाते बैग लेते सीढ़ियों की तरफ पलटी। जो करना चाहे अच्छे से करना, मगर पहले मुझे नाश्ता दे दो। माँ ने बेनियाजी से कहते इसको मजीद गुस्सा दिलाया। मैं कोई भी तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी, अपना काम आज से खुद करोगे तुम। इनम तुर्क पर तुर्क जवाब पास करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो माँ ने इसको भड़कते जाते देख हल्के से मुस्कुराया। अगर कोई मदद चाहिए तो बताओ तो मैं कर देती हूँ। सरहान अपने कफ के बटन बंद करते हूर से पूछा तो वो आईने में बिल्कुल सामने खड़ी अपनी तैयारी में मगन था। ठीक है, इसकी आवाज़ सुन पलटी थी। हूर जो कान में झुमका डालने में मसरूफ थी, मुकाबिल की एक नज़र देख झुमका कान में डाले बालों को झटके से पीछे कर गई। तुम्हें लगता है मैं तुमसे इस बार कोई मदद लूंगी? तुम्हें याद है या अनजान बन रहे हो? हूर को अचानक से वो पार्टी याद आई थी, फरहान के इलेक्शन जीतने की खुशी में जो लाहौर में रखी गई थी। इसमें ऐसे ही सरहान ने इसको अब पहले एक बार कहा था। तब हूर ने सरहान को मौका दिया था जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। अभी वो एक बार फिर से सरहान को अपने करीब आने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। जानता हूँ तब तुम्हारा दिल दुखाया था, यकीन करो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सरहान को वो पार्टी कैसे भूल सकती थी? वो धीरे से बोलते हूर के करीब हुआ तो हूर जो अभी गले में लॉकेट डालने लगी थी इसको खुद के करीब होते देख चौंकी। सरहान ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाते हूर के हाथ में लॉकेट पकड़ा था। वो उसको आईने के सामने करते इरम से इसके बालों को पकड़ते बाएं तरफ हूर के आगे को किए। हूर की सांसें तेज हुई थी, दिल में जैसे मोहब्बत का एहसास उठा था। अच्छा, तो तुम्हें अंदाज है कि तुमने मुझे दुख दिया था? हूर ने जाने इस पल क्या सुनना चाहा सरहान से। वो इसको आईने में से अपने पीछे खड़े देख बोली तो मुकाबिल ने भी इसी अंदाज को अपनाते आईने में इसको देखा था। हाँ, मुझे याद है अच्छे से, मैं कुछ भी जल्दी नहीं भूल पाता। अब तुम हमारे बचपन को ही ले लो, देखो मुझे आज भी सब कुछ अच्छे से याद है और तुम सब भूल गई हो। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कभी कुछ याद आएगा भी या नहीं, या सारी उम्र ऐसे ही रहना होगा। सरहान लॉकेट बंद करते सरसरी से इसको देखते खोया हुआ तो वो अपने बालों को पीछे करते दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। मिस्टर सरहान, तुम ये बचपन की बातें मत किया करो, तुम्हारे मुंह से मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई परिवरी हूँ, तो बेहतर है कोशिश मत करो। हूर ने भवेश का है बोला तो आराम से चूड़ियाँ उठाते सीधी हुई। तुम्हारा दिल जो करता है तुम वही करो, मैं तुम्हें रोकता तो नहीं। इसी तरह अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेहतर है खामोश रहो, ऐसे क्या मुझे तकलीफ मत दो। सरहान ने नर्म अंदाज में बोलते इसके हाथ को पकड़ा और चूड़ियाँ खुद पहनाना शुरू की तो हूर ने गौर से सरहान को देखा। तुम्हें पता है सब चाहते हैं कि मैं शाहू खानदान को इसका वारिस दूँ। सरहान मोहब्बत से इसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाते इसको आईने के सामने धीरे से करते इसको अपने सार में जकड़ गया। यूं कि हूर बिल्कुल भी समझ ना पाई इसके साथ अचानक हुआ क्या है। हाँ, ठीक ही तो कहते हैं, अब तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। मेरी मानो तो जल्दी से अपना कुछ कर लो। हूर जो मुकाबिल का सार तोड़ने में मगन थी इसकी बात सुन जल्दी से जवाब दे गई। इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो क्या बोल गई थी। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? हूर ने जैसे याद आया तो इसको तो पता ही नहीं कि इसकी उम्र क्या है, जल्दी से सोच जाते सवाल पूछा। मेरी 27 साल है। क्यों?
سرحان جو ابھی بات کرتے آگے بڑھنے والا تھا تیزی سے جواب دیتے چونک کر پوچھا کیا؟ جیسے ہور نے سنا ہوشیاری سے کام لیتے مقابل سے دور ہوئی۔ سرحان اس کی بات سن جیسے شاکڈ ہوا تھا۔ اس کا مطلب تم مجھ سے 4 سال بڑے ہو؟ ہور سال کو کھینچتے ایسے بولی جیسے وہ اس سے 10 یا 12 سال بڑا ہو۔ سرحان کو تو ایسا ہی فیل ہوا۔ تو کیا ہو گیا اگر میں 4 سال بڑا ہوں؟ تم تو ایسے بول رہی ہو کہ جیسے میں بوڑھا شخص ہوں۔ سرحان کو ہور کا ایسے شاکڈ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ میرے لیے تو یہ 4 سال بھی بہت بڑے ہیں۔ خیر اب میں کیا کر سکتی ہوں، میری قسمت میں تمہارے ساتھ جوڑی لکھ دی گئی تھی۔ اگر کبھی یونی میں میری کوئی دوست عمر پوچھے تو پلیز 24 ہی بتانا۔ اچھا؟ ہور نے شرارت سے بولتے سرحان کو مزید دبایا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ سرحان جو غصے سے ہور کی طرف بڑھا، ہور کہتے تیزی سے بھاگی۔ لو بھائی یہ سب لڑکیاں مہندی کے لیے تیار ہو گئی؟ تو نمرین تم ایسے کرو تم نادیہ کو دیکھاؤ۔ بیوٹی پارلر والی نے اپنا کام ختم کیا یا نہیں؟ نور فون پر ٹائم دیکھ نمرین سے بولی تو تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ دو بھائی آیت میڈم آج آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں، ایک نظر خود کو دیکھ لو اور بتا دینا۔ نور ابھی نمرین کا کام دیکھتے مڑی تھی کہ پارلر والی جو ایک ابھی ان کے پاس موجود تھی اپنا کام ختم کرتے نور کو ہاتھ کی طرف اشارہ کر گئی۔ آیت نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور ایک نظر خود کو دیکھا اور اس کو اپنا میک اپ بھی بہت لگا تھا۔ سب لڑکیوں نے فنکشن کے حساب سے کپڑے زیب تن کیے مگر اس بار کسی نے بھی فراک پہنی تو کسی نے لہنگا گرارا شرارا۔ آج چیئر سے اٹھی تھی اور اپنی پیلی فراک کو دیکھا جس پر گاؤن گولڈن کلر کے رنگ کا کام ہوا تھا۔ کل کی نسبت آج کچھ پرسکون تھی کیونکہ اس کا لباس آج کل کی نسبت بہت بہتر تھا۔ بالوں کو بھی کھولنے کے بجائے کھجوری چٹیاں میں باندھا گیا تھا۔ کمر پر لمبی سے کالی سیاہ بالوں کو شاخ پھیلی تھی۔ آپ یہ پیچھے سے گلا تھوڑا بڑا نہیں ہے؟ آج خود سے مجبور ایک بار پھر کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لائی تھی۔ نور نے سر پکڑا تھا جبکہ ہور نے کہکا لگاتے ماحول کو خوشگوار بنایا۔ ایمان بھی دبی ہنسی سے مسکرائی تھی۔ آج تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا تو چلتا ہے۔ آج فنکشن کے حساب سے دیکھتے ہیں یہ کپڑے بنائے گئے تھے، اب مجھے علم نہیں تھا، نہیں تو میں تمہارے لیے لمبا سا گون بنوا دیتی پردے والا۔ جیسے ہی نور نے یہ بولا آج خود سے شرمندہ ہوتے نظر جھکا گئی۔ او ہو آیت کچھ نہیں ہوتا یار، تیرا دوپٹہ تو تیرے پاس ہے نا، تو جب یہ پن کرے گی تو سر پر ٹکایا تب پیچھے سے خود بخود کور ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے آیت کے پاس آئی تھی جبکہ اس کی بات سن آیت جیسے یاد آیا کہ ابھی دوپٹہ تو باقی ہے۔ لڑکیوں اور کتنا تیار ہونا ہے تم لوگوں نے، جلدی سے نادیہ کو لے کر نیچے آؤ، چلو سارے مہمان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ شبانہ بیگم ایک دم سے نمودار ہوئی تو سب نے جلدی سے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے آئینے میں دیکھا۔ ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ شبانہ بیگم آیت کو خاموش کھڑے دیکھ نظر اتارتے اس کو خوشی سے گلے لگا گئی تو آیت کے چہرے پر ہلکے سے مسکان چھائی۔ ہاں سچ، تم میرے ساتھ چلو۔ شبانہ بیگم کو جیسے کچھ یاد آئے تو آیت کا ہاتھ پکڑے اس کو لیتے روم سے باہر آئے۔ امی ایک منٹ، پہلے مجھے میرا دوپٹہ تو سر پر لینے دیں۔ آیت نے حیران ہوتے تیزی سے بولی میں کون سا تجھے نیچے لے کر جا رہی ہوں، چل اپنے روم میں جا، خود ہی تیار ہوتی رہے گی یا شوہر کو بھی تیار ہونے میں مدد دے گی؟ چل۔ ابھی آج سمجھی بھی نہ تھی کہ شبانہ نے کہتے اس کو روم کے اندر دھکیلا تو وہ گرتے بچنے کے روم کی طرف میں داخل ہوئی۔ امی آج تو سچ میں سے شوق ہوئی تھی جبکہ تبھی شبانہ بیگم نے ڈور بند کیا تھا اور وہ منہ کھولے بند دروازے کو گھورنا شروع ہوئی تھی۔ ابھی وہ ویسے ہی اندھوں کی طرح بند دروازے کو گھور رہی تھی کہ اچانک سے آہٹ سن آیت پیچھے کو پلٹی، تبھی واش روم کا ڈور کھولے برہان سر پر ٹاول رگڑتے روم میں آیا۔ آیت کی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو برہان کے گندمی جسم کو دیکھ مزید بڑی ہوئی تھی کہ برہان جو کسی کی نظروں کو اچھے سے اپنے اوپر محسوس کرا گیا تھا فوراً ڈور کی طرف دیکھا۔ برہان کی نیلی آنکھیں جیسے اپنے سامنے پری کو دیکھ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ سرتا پیر نیلی آنکھیں گاڑے آیت کو دیکھنا شروع ہوا تو آیت برہان کو بڑی آنکھیں دیکھ حیران سی ہوئی، اس کے سینے پر پانی کی بوندوں کو دیکھتے بہتے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں دوسری طرف گھما گئی۔ چونکہ جیسے ہی وہ تیزی سے گھومی برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا، وہ دھیرے سے چلتے بالکل آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور ٹاول کو اپنے گیلے بدن پر پھیرتے صوفے پر اچھالا۔ برہان سمجھ چکا تھا کہ آیت اس کو ایسے کپڑوں کے بنا دیکھ نروس ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ڈمپل گہرے کرتے اس کا عکس ایک نظر دیکھ مسکرایا۔ آیت میرے کپڑے پاس کرنا پلیز۔ برہان جس کو بہت اچھا لگا تھا آیت کیسے نروس ہوتا، گھبراتا، شرماتا اور شرارت سے بڑے لہجے میں بولا تو آیت نے جانے کے لیے ڈور کے قریب ہوئی تھی، مرتے کیا نہ کرتے والی حالت میں منائی جبکہ چھوٹے سے قدم لیتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ آیت بھول گئی تھی کہ ابھی وہ بنا دوپٹہ سر پر لیے ہوئے تھی۔ وہ جلدی سے قمیض اٹھاتے کالی سیاہ بڑی آنکھوں کی پلکوں کی باڑ میں جھکائے مقابل کی طرف بڑھی تھی۔ برہان جو جانتا تھا آیت اس کی طرف بڑھ رہی ہے، خود کو آئینے میں دیکھ مسکراتے باڈی سپرے کرتے خود پر سپرے کرنا شروع ہوا۔ یہ لو۔ آیت قمیض والا ہاتھ بڑھاتے آگے بڑھتے سرسری سی نظریں ڈالے آپ بولتے سوری آیت کیا ہوا مجھے دکھاؤ۔ برہان جو خود پر سپرے کرتے شرارت سے آیت کی طرف سپرے چھڑک گیا تھا، ابھی اس کو آنکھ
बंद करते देख मुकाबिल तेजी से इसके करीब हुआ और सॉरी बोलते इसकी आंखों हाथों के फुहारे से खोलते फूंक मारना शुरू हुआ। आज मुकाबिल के बदन से उठती खुशबू देख टकराते देख फौरन आंखें खोले इसको अपने बिल्कुल सामने देख हैरान हुई। मैं ठीक हूँ, वो घबराते फौरन से बोली। बुरहान ने गौर से इसके शफाफ चेहरे को तका था। ये लें। वो अपनी नज़रों का जाविया बदलते आगे बढ़ गई थी तो बुरहान ने आराम से कॉटन की सफ़ेद कमीज पकड़ी और चेयर पर रखी। आज जो तेजी से मुड़ी थी बुरहान होशियारी से काम लेते इसके पीछे पकड़े अपनी तरफ खींच गया, यूं कि आज घूमते इसके हिसार में कैद हुई। अब कुछ यूं था, आज बुरहान की बाहों में कैद से आईने के बिल्कुल सामने थी और बुरहान इसके पीछे इसको बाहों में कैद किए अपना चेहरा इसके शाने पर टिका गया। आज इसको कुछ समझ ना आया था कि अचानक से इसके साथ हुआ क्या। इसकी काली स्याह बड़ी आंखों को आईने में बुरहान को देखते घूरा। देखो हम एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खुदा की कसम आयत मुझे अभी इस पल मौत भी आ जाए ना तो मैं खुशी से तुम्हारी बाहों में मरना चाहूँगा। बुरहान अपनी नीली आंखों आयत पर सामने गाड़े खोए हुए अंदाज में गोया हुआ तो आयत जिसको बुरहान की इस हरकत पर गुस्सा आने वाला था इसके बात सुन अंदर तक डरी थी। इसकी सांसें तेज हुई थी, दिल तेजी से धड़का था, इसके मन में खौफ तारी हुआ था। वो जैसे बिल्कुल भी ये सुनना नहीं चाहती थी। काश मैं तुम्हें यहाँ कहीं से दूर ले जाऊँ जहाँ पर मेरे सिवा तुम्हारे सिवा कोई ना हो, वो गंभीर लहजे में कहते आयत को जैसे अपने शहर में चढ़ रहा था। मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, जब भी तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो दिल कहता है मोहब्बत फिर हो गई है। वैसे मैं सोच रहा था इस खूबसूरती में एक ही चीज़ की कमी है। बुरहान आयत को नर्वस करते नजरें की झुकाते एक दिल में अपने एहसास जज्बात पर काबू पाते नॉर्मल अंदाज में बोलते आयत से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ तो आयत ने खुद को देखते आईने में मुकाबिल की बात सोचते अपने बालों को पीछे हाथ लगाया जैसे शायद वहाँ किसी चीज़ की कमी हो। बुरहान आयत के अंदाज को देख दिल से मुस्कुराया था। 1 मिनट में बताता हूँ। बुरहान जो आयत के बिल्कुल पीछे मौजूद था बोलते एकदम से फिर से करीब हुआ। आयत की सांसें जैसे एक बार फिर से ऊपर नीचे हुई थी। बुरहान ने धीरे से अपने हाथ आगे करते पीछे गले में लंबी तनियों को उठाते आईने से आयत को दिखानी चाहिए। आयत जो इसकी बात समझ में आई जल्दी से पीछे हाथ मारती। आयत की फ्रॉक का गला पीछे से बड़ा था, गले को सेट करने की जो पीछे तनियाँ लगी हुई थी आयत इनको बांधना भूल गई थी। बुरहान ने आयत को देखते इसके बालों को आराम से उठाते आयत को एक साइड पे बाल करते। आयत बुरहान के हाथ का लम्स अपनी पीठ पर महसूस करते करंट की तरह मच रही थी। बुरहान ने आईने में इसको देख आराम से दोनों तनियाँ मिलाते बांध गया तो आयत ने जल्दी से अपने बाल पीछे की तरफ करने चाहे। अनजाने में वो बाल बुरहान के चेहरे से टकराए तो बुरहान ने इसके उठती बदन की खुशबू अपने अंदर तक खोया था। इससे पहले वो अपना होश खोता बाहर से ऊंची आवाज़ में म्यूजिक की आवाज़ सुन होश में आया था। वो एक सर्द अहंकार भरते खुद के जज्बात को काबू करते बुरहान ने आयत को देखते इसका दुपट्टा जो कंधों पर मौजूद था अपने पल्ले से उठाते आयत के सर पर टिकाया। आयत ने काली स्याह पलकों को उठाते दिल से खुश हुई थी। बुरहान की नीली आंखों में देखा था मेरी बीवी की खूबसूरती इस दुपट्टे के साथ बढ़ती है और किसी चीज़ के साथ नहीं बढ़ सकती। बुरहान के बोले अल्फाज आयत को दिल में उतरे थे। वो पहली बार खुद को खुश नसीब समझी थी। अभी इजाज़त है। बुरहान जो दिल से चाहता था ये पल यहीं रुक जाए दिल को आयत के शहर से निकालते एक साइड पर हुआ था। आयत को जाने की इजाज़त दी तो आयत जिसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट छाई थी जिसके डिम्पल से गहरे करते डोर की तरफ गई थी। बुरहान का दिल जैसे इस पल इसके साथ ही जोर से धड़का था। नफरत की दीवार किसी हद तक गिर चुकी थी। बुरहान खुशी से तैयार होना शुरू हुआ। इरम जल्दी से नीचे आओ, अगर अभी तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, फिर ना कहना मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है। मान जो बाहर से खाना लेकर आया था अभी डाइनिंग टेबल पर रख ले, ऊंची आवाज़ में बोला। इरम जो किताबों में सर मार रही थी सुनकर अभी इग्नोर किए बैठी रही। रिंग इरम अभी वो मान एक बार फिर से इरम को पुकारते फ़ोन आते देख मुकाबिल चौंका। नादिया की कॉल, वो मुझे कॉल क्यों कर रही है, वो भी आज के दिन। मान के मन में कितने ही सवाल उठे थे। वो फ़ोन को लेते सोच में पड़ा था जबकि सोचते फ़ोन पिक कर गया। वो कान से लगाते वो घर से बाहर लॉन में आया। दोनों तरफ खामोशी चाहिए थी। मान इंतज़ार कर रहा था वो कुछ बोले और नादिया जो कुछ एक बार सिर्फ एक बार मान की आवाज़ सुनना चाहती थी। आंखों में नमी भरे इंतज़ार में खड़ी हुई थी। नादिया। मान जो परेशान हो चुका था धीरे से नाम लेते जैसे इसके दिल की सांसें में बिजली गिरा गया। वो मान से कि मुझे अपना नाम सुन धड़ से गुजरी थी। मोहब्बत का दर्द ऐसा ही था। वो मोहब्बत जो पहली बार किसी से ऐसे हुई थी कि वो चाह कर भी आप इसको ख़त्म ना कर सकते थे। कैसे हो मान। नादिया जो मेहंदी के लिबास में पूरी तरह सजी सवरे रूम में बैठी हुई थी अभी उठते आंखों से आह भरते साफ करते नम आंखों से पूछ गई। मान साफ इसकी आवाज़ में नमी महसूस कर गया था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। मान ने एक बार फिर खामोशी तारी होते देख पूछा तो नादिया जिसकी आंखों में आंसू निकल गालों पर बह रहे थे सरदा भरते मुस्कुराते कि कोशिश में हंसी। ठीक मैं ठीक हूँ।
وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ نادیہ میں بہت خوش ہوں تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہو، مبارک ہو تمہیں، مان دھیرے سے بولتے نادیہ کی خوشی سے بولا تھا۔ مجھے زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی تھا، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں نا، جس کی زندگی ایک مرد کے بنا گزارنا مشکل ہے۔ وہ قرب سے بولی تو مان کو اس کی آواز میں کتنا ہی درد محسوس ہوا تھا۔ خیر یہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم میری خوشی میں شامل ہونے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ نادیہ کے الفاظ آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ موضوع بدلتے بولی تو مان کو جیسے اس سے خوف آیا تھا۔ نادیہ تم اس شادی سے خوش ہو نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مان کو اسی کی فکر سے پوچھا تھا۔ اس کو لگا کہ نادیہ شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، شاید وہ اس کو بھول کر آگے بڑھنے کی تیار ہو گئی ہے، مگر ابھی اس کی آواز میں درد محسوس کرتے وہ فکر میں مبتلا ہوا تھا۔ خوش؟ ہاں بہت خوش ہوں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نادیہ اپنے الفاظ کو جوڑتے بولی تو مان کچھ بے فکر ہوا۔ وہ میرا کام مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، بس اسی لیے نہیں آیا۔ مان نے سرسری سا سوچتے گویا ہوا۔ ارم کیسی ہے؟ نادیہ نے ارم کا یاد آتے دریافت کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مان نے استحاض گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں کال کیا؟ نادیہ نے تیزی سے پوچھا۔ مان نے فوراً سے جواب پاس کیا۔ نہیں مان، میں اپنی زندگی کے نئے سفر میں آگے بڑھنے والی ہوں۔ میں چاہتی ہوں زندگی کے نئے سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے پچھلے رشتوں کو بھی نئے سرے سے جوڑ لوں۔ ارم کو میرا میسج ضرور دینا۔ جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ ایک نادانی تھی۔ میں چاہتی ہوں جیسے میری زندگی نئے سرے سے شروع کرنے والی ہوں، تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ارم بہت چاہتی ہیں تمہیں۔ میں نے یونی میں اس کو آنکھوں میں بہت محبت تمہارے لیے دیکھی تھی۔ میں بہت کچھ بولا تھا ارم کو، ہو سکے تو اس کو کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں چاہتی اس کی کوئی آہ مجھے لگے۔ مجھے خوف آتا ہے مان، میں نہیں چاہتی کہ میری نئی زندگی میں کوئی بھی میرے پاسٹ کا ذکر ہو۔ ڈر رہی ہوں کہیں نئی زندگی میں میرا پاسٹ طوفان نہ بن جائے، نادیہ نے قرب سے بولا تھا۔ نادیہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری نئی زندگی میں ہمارا پاسٹ کبھی نہیں آئے گا۔ میں دعا گو رہوں گا اور اوپر رب تمہاری نئی زندگی میں ساری خوشیاں دے جو تم چاہتی ہو۔ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرے تم اپنا پاسٹ پوری طرح بھول جاؤ۔ ماں نے دل سے دعا کی تو نادیہ جس کی آنکھوں سے بے آواز کتنے آنسو گرے تھے، اس کے دل میں جذبات ہو رہے تھے۔ فون بند کر گئی۔ مان لمبا سانس بھرتے کالے آسمان کو دیکھ گیا۔ کھانا لگا دیا۔ ارم جو ابھی بھی لان میں آئی تھی بولتے مان کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ چلو مان۔ مان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ آج کسی بھی حال میں مجھے آیت کو اپنے دل کی بات بولنی ہے۔ اس بار تو برہان کو کر ہی رہوں گا کہ جمال شاہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ جمال آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ سوچتے گویا ہوا تھا۔ یہ طے کر رہی ہے یہاں اس کی شادی میں شامل ہونے آیا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے جذبات آیت پر عیاں کرنا چاہتا تھا۔ اب اور صبر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ جمال کی قسمت اس کو اس اور کھینچ رہی تھی۔ وہ انجان تھا محبت کبھی کبھی ادھورے خوابوں کی طرح بے معنی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی جمال شاہ کو سمجھنا تھا۔ وہ انجان تھا اپنی تقدیر کی لکھی کہانی سے۔ محبت کیا ہوتی ہے اس بار جمال شاہ کو تقدیر اس کو بتانے والی تھی۔ محبت کتنے ہی امتحان لکھ چکی تھی، اس بار کھیل نفرت اور محبت کے درمیان کھیلا جانے والا تھا۔ کتنی ہی تقدیر اس محبت کے ہاتھوں بدلی تھی، کتنے ہی دل اس محبت میں ہارے تھے۔ جمال جو تیار ہوتے روم سے نکلا تھا ابھی 2 قدم آگے کو لیے تھے، رونے کی آواز سن رکا تھا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ سوچتے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے تھے۔ روم کا ڈور دھیرے سے ہاتھ لگانے سے کھلا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تاری تھا۔ نادیہ جو فون پر بند ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ سسکوں کو گلا گھونٹتے خاموش ہوتے ان کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ جی کیوں یہ محبت میری تقدیر میں لکھی تھی، جب اس کو میرا ہونا ہی نہیں تھا تو کیوں اس کو میرے دل میں وہ مقام دیا جو مجھے آج جینے نہیں دے رہا؟ کیوں اس کی محبت کا درد میری جھولی میں ڈالا آپ نے؟ نادیہ ٹوٹ رہی تھی، روتے مشکل سے بولی۔ کیوں میں اس محبت میں اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پا رہی؟ وہ پوری طرح بے بس ہو چکی تھی۔ کون ہے یہاں؟ جمال یہاں اجنبی آواز خوب اچھے سے سن سکتا تھا۔ ابھی چھوٹے سے قدم لیتے بالکنی کے ڈور تک آیا۔ نادیہ کی سسکیاں جیسے تھمی تھی، وہ خاموش ہوئی تھی۔ جمال نے جیسے یہ بالکنی کے ڈور کو ہاتھ لگایا، دوسری طرف لاک تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ جمال کو جانے کیوں گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ بالکنی کے ڈور سے پار کھڑی لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، اس کا چہرہ وہ بالکل بھی اندھیرے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، چاند کی روشنی میں اس کا سایہ وہ دیکھ سکتا تھا۔ جمال نے تھوڑے فکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، نادیہ اپنے آنکھ سے پوچھتے دھیرے سے بولی تو جمال نے حیرانگی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے حرکت کرنے سے جمال صاف چوڑیوں کی کھنگن کی آواز سن سکتا تھا۔ دیکھو تم چاہو تو مجھ سے اپنا دل کی بات بول سکتی ہو، نہ تم مجھے جانتی ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ کبھی کبھی اجنبی لوگوں سے اپنا درد شیئر کر لینا چاہیے، کیا پتہ اجنبی تمہارے درد کا حصہ بن جائے۔ جمال جو بخوبی محبت کی بولتے اس کی باتیں سن چکا تھا، ابھی ویسے ہی کھڑے گویا ہوا تو نادیہ نے نم آنکھوں کی باڑ اٹھائی تھی۔
आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते, नादिया कर्ब से बोली तो जमाल बालकनी के जालीदार डोर के साथ लगा था। अगर आप मोहब्बत की बात कर रही हैं तो मैं बता दूं, मैं खुद भी मोहब्बत की कश्ती पर सवार हूँ। जानता हूँ मोहब्बत कैसा एहसास है। जमाल ने हल्के से मुस्कुराते आयत को नूर जैसा चेहरा याद किया। आप शायद बस मोहब्बत के एहसास को जानते हैं, मगर मोहब्बत में जब आपकी हार होती है शायद आप वो नहीं जानते। नादिया धीमे लहजे में बोलते जमाल से थोड़ा चौंक कर सुना तो वो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। मैं हर पल सिर्फ इसके बारे में सोचता हूँ, ये एहसास मुझे खूबसूरत लगता है। जमाल खुशी से चूर लहजे में अपना दिल हाल बयां कर गया। क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती है? नादिया अजनबी शख्स की बात सुन संजीदगी से दराज कर गई। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज इसको अपने दिल की बात यहाँ बोलूंगा, इसके बाद ही कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। पर मेरा दिल कहता है वो मेरे हक में फैसला देगी। जमाल चौकी लहजे में गोया हुआ। दिल की बात और जज्बात अयां ना करें, ये दिल धोखा दे सकता है। नादिया को पल में सब कुछ याद आया था, वो कैसे मान को लेकर अपने लिए सोचती थी। मोहब्बत जब तक दोनों तरफ ना हो जीत किसी की नहीं होती, नादिया ने दर्द से बोला तो जमाल ने गौर से ये अल्फाज सुने। लगता है आपने मोहब्बत में गहरी चोट खाई है। जमाल नादिया की आवाज़ में दर्द सुन समझ सकता था। हाँ, इसमें मोहब्बत ने दिल पर बहुत असर किया था और दिमाग पर भी किया। नतीजा क्या निकला? जिसके पीछे दीवानी हुई वो मोहब्बत ने इसको किसी और के नाम लिख दिया। मैं खाली हाथ आज भी मोहब्बत के दर्द में मर रही हूँ। नादिया की आंखें एक बार फिर नम थी। हो सकता है वो मोहब्बत मोहब्बत ना हो जो तुम्हारी मंजिल होती है। मुझे लगता है मोहब्बत की बेहतरीन मंजिल वही जो है जो इसको दर्द नहीं खुशी दे। जमाल ने सोचते हुआ तो नादिया को जैसे जमाल की ये बात अच्छी लगी थी। ये ले आंसू साफ कर ले, मोहब्बत वही होती है जो बिना कहे सामने वाला महसूस कर ले। जमाल रुमाल आंखें आगे करता धीरे से बोला तो नादिया ने सोचते रुमाल जमाल के हाथ से पकड़ा था। शुक्रिया। इससे पहले जमाल जाता नादिया ने अल्फाज अदा किए। मैं दुआ करूंगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं बदले में वो आपको चाहे। नादिया ने दिल से गोया हुआ तो जमाल को आज पहली बार दिल से खुशी महसूस हुई थी। मेरी भी दुआ है आपको सच्ची मोहब्बत जल्द ही मिल जाए। जमाल ये कहते रूम से गया तो नादिया ने रुमाल हाथ से पकड़े, सर्द आ भरी। आज तभी पूरी तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई और मैं इतना बदल गया हूँ। सोचो जब वो मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह हिस्सा बनेगी तो मैं कितना बदल जाऊँगा। जमाल की खुशी की कोई इंतहा न थी। इतनी खूबसूरत शाम में थोड़े चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? और जो हॉल में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों को देख हया को एक कोने में खड़ी देख रही थी। अभी इसके करीब आते पूछा था, पता है मुझे शाम बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही थी ये शाम मेरी ज़िंदगी में कब आएगी। ऐसी शाम का वैसे मेरे लिए क्या फ़ायदा? जिसको बेइंतहा चाहती हूँ वो तो आराम से वहाँ किसी और के साथ डांस करने में तैयार हो रहा है। हया कार बढ़ते सर लहजे में आंखों से इशारा कर गई तो हूर ने चुटकी से आंखें दूसरी तरफ की। ओहो, तो ये मैडम एक्टिंग करते करते कुछ ज़्यादा ही अयान भाई के करीब नहीं हो गई? हूर हया को थोड़ा और करीब देखती कान में सरगोशी से बोली, इसको इसको छोड़ो, ये बताओ आबिश को अयान के साथ डांस करने से कैसे रोकूं? हया ने हमेशा की तरह आबिश को इग्नोर किया था और ये हया की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, मगर वो अनजान थी। क्या हया खान इतनी सी बात पर परेशान खड़ी है? अभी देखना तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारी मॉडल कज़न के साथ करती क्या है। हूर ने फर्जी कॉलर झाड़ते हया के सर पर सरसरी सी मुस्कुराहट उछाली। हूर बोलते एक अदा से चलते अयान और आबिश की तरफ गई। हाय। हूर अयान को एक नज़र देखते आबिश से बोली तो अयान ने गौर से हूर को देखा। माशाल्लाह हमारी हूर आज इतनी खूबसूरत, क्या इरादा है हूर? अयान ने शरारत से बोलते हूर को आंखें छोटी करने पर मजबूर किया। क्या अयान भाई आप भी ना? आबिश चलो मुझे तुमसे एक काम है। हूर अयान के जवाब देने नहीं चाहती थी, लेकिन अब इसको हया का ये मुकरना था। वो आबिश को लेते वहाँ से दूसरी तरफ गई थी। हाँ बोलो। आबिश हूर के साथ चलते पूछने लगी तो हूर ने ज़बरदस्ती के मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। वो मैंने पूछना था ये हील तुमने कहाँ से ली? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। हूर ने आबिश की हील देखते बात शुरू की। ओहो, ये तो लंदन से अपने साथ लाई थी। आबिश तो खुश हो चुकी थी, किसी ने इसकी जूती को भी नोटिस किया। ओ चलो मैं भी सरहान से बोलूँगी वो भी मेरे लिए ऐसी ही हील लेकर आए। हूर ने जल्दी से बात खत्म की, मुबादा वो कुछ और ही ना समझ जाए। क्या तुम एक बार घूम सकती हो ऐसे? वो मैं तुम्हारी वीडियो बना लूँगी इस हील के साथ। और आबिश से थोड़ा दूर होते अपना फ़ोन लेते ऑन कर गई, साथ ही साथ इशारा इसके हील की तरफ कर गई। हाँ क्यों नहीं। आबिश तो पूरी तरह खुश हो चुकी थी। वह अभी घूमी ही थी कि हूर के कहने पर वह थोड़ा सा तेज़ घूमने एकदम से चीखते हुए नीचे गिरी। हया जो अभी इसको देख रही थी हूर क्या करने वाली है, आबिश को नीचे गिरते देख मुंह खोल कर रह गई। हाय आबिश क्या हो गया? हूर जल्दी से फ़ोन बंद करते इसके करीब नीचे बैठी थी। क्या हुआ बेटा?
ابھی ہور آبش کو اٹھاتی کہ شبانہ اور ناز بیگم اس کے قریب آئیں. دیکھے نا ناز امی، آبش اس ہیل کی وجہ سے نیچے گر گئی. ہور اس کو شبانہ کی مدد کرتے نیچے کے لیے کھڑی ہوئی تو آبش روتے ایک نظر ہور کو دیکھا تھا. تم ٹھیک ہو بیٹا؟ شبانہ بیگم نے اس کے بال پیچھے کرتے دریافت کیا تو وہ رونے سے مشکل میں نام سر ہلا پائی تھی. ہور کو اس کی حالت دیکھ بہت خوب ہنسی آئی تھی. میں خود سے چل نہیں سکوں گی کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے. آبش نے روتے بولا تو شبانہ اور ناز بیگم اس کو بٹھاتے اس کا پاؤں چیک کرنے لگی. ہور آرام سے اپنے ہاتھ جھاڑتے حیا کی طرف گئی تھی جو ابھی بھی بھوت بنے اس کونے میں کھڑی تھی. کیسا لگا میرا دھماکہ؟ ہور حیا کے حیران ہونے تے چہرے کو دیکھ شان چکا کر پوچھ گئی. تو حیا نے آنکھیں پھاڑ اس کو گھورا تھا. تم نے یہ کیسے کیا؟ اگر اس کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ حیا ہور کے ساتھ جھپکتے سرگوشی میں بولی تو ہور نے ہلکے سے مسکراتے اس کے بازو کو پیچھے کرتے اپنی باہیں میں اس کے کندھے پر پھیلایا. حیا میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم بھول رہی ہو، ہم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہیں. انہوں نے بتاتے جیسے حیا کو یاد کروایا تھا. تم نے کیا ایسے میرا مطلب وہ آرام سے گھومی تھی تو پھر کیسے گر گئی؟ حیا نے الجھتے پوچھا. فرش دیکھو، ویسی ہی جگہ پر ہیل گھوم سکتی ہے کیا جیسے وہ بیوقوف گھومی تھی؟ ہور نے جیسے ہی کہا حیا کو ساری بات سمجھ آ گئی. مہندی کا فنکشن پوری طرح اپنے عروج پر جمع ہوا تھا. مہندی کا یہ فنکشن بہت بڑا رکھا گیا تھا. نادر کو سب کے سامنے سیڑھیوں سے نیچے اسٹیج پر بٹھایا گیا. ہر کسی کی نظر ہور پر غور سے دیکھا تھا. سب عورتوں نے مہندی کی رسم شروع کی تھی اور باری باری نادیہ کے ہاتھ پر مہندی رکھتے رسم ادا کی. آئے تم یہاں کیسے ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو باہر دیکھو، سب نادیہ کو مہندی لگا رہے ہیں، تم بھی چلو. ہور جو روم میں بڑے بڑے رنگ برنگے کارڈز اٹھانے آئی تھی آیت کو آرام سے بیٹھے دیکھ ٹھٹکی تھی. ہور نیچے اس بار ہال میں سب مرد ایک ساتھ موجود ہیں؟ آیت نے فکر سے پوچھا تھا. ہور نے تیکھی نظروں سے آیت کو گھورا. ہاں سب مرد وہاں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہوتے، گھر کا فنکشن ہے، گھر کے سب خاندان کے مرد وہاں موجود ہیں جن کو ہر روز ہم دیکھتے ہیں. اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ہور نے بتاتے پوچھا. ہور مجھے بہت خوف آتا ہے، ایسا لگتا ہے ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کچھ خوف ایسے میرے اندر بیٹھ گئے ہیں میں چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی. وہ کوئی ڈانس نہیں کر پاؤں گی. آج جو پوری طرح خوف میں مبتلا ہو چکی تھی ابھی رونے والے انداز میں بولی تو ہور نے بڑے سے کارڈ ایک سائڈ پر رکھتے آیت کے قریب ہوئی. آج جو پوری طرح خوف میں مبتلا ہو چکی تھی ابھی رونے والے انداز میں بولی تو ہور بڑے سے کارڈ ایک سائڈ پر رکھتے آیت کے قریب ہوئی. دیکھو آیت، میں جانتی ہوں 3 سال پہلے والا خوف تمہارے اندر آج بیٹھا ہوا ہے. آج کبھی کبھی نہ ہو تو تمہیں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. تو پھر آج ہی اس خوف کو اپنے دل سے نکال دو. برہان بھائی پارٹی میں ہے. آج پتا ہے وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں. تمہیں کبھی بھی میرے بھائی کی محبت کو ٹھکرانا مت. میں جیسی محبت ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھتی ہوں ویسی کسی کی نظروں میں نہیں دیکھتی. تم بھول جاؤ وہاں کوئی اور مرد ہوگا. بس یہ یاد رکھو برہان بھائی تمہارے شوہر، تمہارے محافظ ہی وہاں موجود ہیں اور کوئی نہیں. نکال دو ہر خوف کو دل سے. بس اتنا یاد رکھو تم تیار صرف ایک مرد کے لیے ہوئی ہو اور وہ تمہارے شوہر ہیں. بس تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ڈانس میں صرف تمہارا محرم تمہارے ساتھ ہے. اور دھیرے سے بولتے آیت کو کتنا کچھ بیان کر گئی تھی. آیت ایک لمبا سانس کھینچا تھا. اور خوشی سے اٹھی تو آیت نے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہور کے ہمراہ قدم بڑھائے. یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے یار. سر سب شادی شدہ لڑکیاں ڈانس کرنے والی ہیں اور جیسے ہم جیسے کواروں ان کو دیکھ کر جلنے والے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے تھا. اسمارٹ اپنی عادت سے مجبور پارٹی میں سامنے ہی ڈانس کرنے سب کو تیار ہوتے دیکھ منہ بناتے بولا تو زرد جو کیمرہ لیے سب کی ویڈیو بنا رہا تھا نام میں سر ہلاتے دوسری طرف گیا تھا. علی تمہیں بھی برا نہیں لگ رہا؟ اسمارٹ اب کے پوچھتے علی کے قریب ہوا تھا. اسمارٹ مجھے تیرا تو نہیں پتا لیکن تیرے بھائی نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے. سامنے آیت کی بہن عائشہ کو دیکھتے بولا تو اسمارٹ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے علی کو گھورا تھا. مطلب؟ وہ شانے اچکائے حیران ہوا تھا. وہ دیکھ سامنے نمرین بھابھی کی سب سے چھوٹی بہن عائشہ. علی نے شوقی سے بھرے انداز میں بولا تو اسمارٹ نے منہ کھولے سامنے دیکھا تھا. 1 منٹ تو بول رہا ہے ایان اور آیت کی بہن؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ علی تو کیسے یہ سوچ سکتا ہے؟ اب تو وہ لڑکی تیرے خاندان کا حصہ بن چکی ہے. کبھی سوچا ہے اگر یہ نعمان بھائی کو پتہ چلا تو وہ کتنا ماریں گے تجھے؟ اسمارٹ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا. اس کو علی سے ایسی بالکل بھی امید نہ تھی. کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں کون سا اس کو کوئی افیئر چلانے والا ہوں. مجھے وہ اچھی لگی ہے. ابھی تو صرف دوستی کروں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. علی نے بھویں چکائے بولا تو اسمارٹ نے نام سر ہلایا تھا. وہ تیرے بھائی کی سالی ہے، مت کر ایسا. اسمارٹ نے آخری بار گویا ہوا تو علی نے ماتھے پر بل ڈالے اس کو گھورا. یار پھر کیا ہو گیا؟ اگر وہ بھائی کی سالی ہے دیکھ ایک دن وہ بھی تو کسی کو پسند کرے گی نا. اگر وہ لڑکا میں بن جاؤں گا تو کیا برائی ہے اس میں؟ علی کو اسمارٹ کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی.
مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اس لیے بول دیا، باقی تیری زندگی ہے، جیسے مرضی کر۔ اسمارٹ بولتے رکا نہیں تھا، وہ زر کی طرف گیا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علیس کو جاتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھوں کو سیٹ کرتے عائشہ کی طرف گیا۔ حیا حور کی طرف جاتی ایان نے اس کو پکارتے اشارہ کیا تو حیا دل میں خوش ہوتے جلدی سے ایان کے قریب گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے آبش کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں تم سے ابھی کپل ڈانس کر سکتا ہوں؟ سب کے سامنے کرو گی؟ ایان نے تھوڑے سوچتے اس کو پوچھا تو حیا سنتے ہی دل میں ناچنا شروع ہوئی۔ میں وہ بھی کپل ڈانس؟ حیا معنی خیز لہجے میں تھوڑا سنجیدگی سے بولی تو ایان نے آنکھوں سے جواب دیا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو کر لیتی ہوں۔ حیا نے بھرپور ایکٹنگ کرتے جواب دیا تو ایان اس کی ہاں سن خوش ہوا تھا۔ چلو آج جو شبانہ بیگم کی ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی، نور نے آتے اس کو کھینچا تو ناز بیگم سب ایک ساتھ مسکرائی تھی۔ وہاں بزرگوں کے درمیان کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ دیکھو تمہارا شوہر تمہیں کب سے بے تاب سا ڈھونڈ رہا ہے۔ نور آیت کو بازو سے پکڑے وہاں آئی تھی جہاں پر ابھی سب ایک ساتھ ڈانس کرنے والے تھے۔ آیت، سرحان، نعمان، عماد اس طرح باقی سب مردوں کو دیکھتے برہان کو دیکھ کر گئی تھی جو فون پر شاید کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ برہان تک پہنچتی کہ سب لائٹس آف ہوئی۔ ایک شاندار پارٹی میں شامل ہونے کے لیے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لو یہ بھی شروع ہو گیا۔ جیسے ہی نور نے زر کو دیکھا تھا تیزی سے برہان کے ہاتھ پکڑاتے آیت کو ہاتھ دیا تھا۔ برہان شاہ جی کچھ وقت فون کو بند کر دے اور اپنی بیوی کو ٹائم دے لیں، اس ڈر پھوک کو سنبھالو، پھر نہ کہنا تم یہ میدان ہار گئے۔ نور اپنے فون کو ٹارچ دونوں کے چہرے پر ٹکا گئی تو برہان آیت کے چمکتے چہرے کو دیکھ جیسے سب کچھ بھولا تھا۔ نور ان کو چھوڑ تیزی سے اپنی جگہ کی طرف گئی تھی۔ مسٹر سرحان، آپ کو کپل ڈانس تو کرنا آتا ہے نا؟ حور زر کو مائک کی طرف بولتے دیکھ سرگوشی میں کہتے سرحان کے قریب ہوئی تو سرحان نے اس کے سوال پر چٹکی سے نظر حور کے سراپے کے گرد دوڑائی۔ ارے کیا ہوا؟ آپ مجھے ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں جسے میں پتہ نہیں کون سی بات پوچھ لی ہے؟ میں نہیں چاہتی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے میں ہار جاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ شرارت سے بولتے اپنی ہنسی کو چھپا گئی تو سرحان نے ناک سکیڑتے اس کو پورا۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ڈانس کہاں سے آتا ہوگا؟ آپ تو کام میں ہی اتنے بزی رہتے ہوں گے۔ جب ڈانس سیکھنے کی عمر تھی تب یہاں آپ نے پہلے کیا کھا کر آئی ہو جو چھپ ہونے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا؟ اس سے پہلے حور اپنی بات مکمل کرتی سرحان کاٹدار لہجے میں بولتے اس کو بریک لگا گیا۔ وہ پوری طرح لب بھیچے خاموشی سے دوسری طرف گھورنا شروع ہوئی۔ سرحان کو بہت پیاری لگی تھی۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے تو مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکا نہیں لے رہی ہو؟ میں اتنا بھی کوئی بوڑھا نہیں ہوں، ایسے کئی ڈانس کتنی ہی پارٹیوں میں لاتعداد لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہوں، تو بہتر ہے میرے بارے میں سوچ کر پریشان مت ہونا۔ سرحان بولتے اچھے سے حور کو صاف کر گیا اور آنکھوں کو چھوٹا کرتے اس کو دیکھ کر تو جناب بہت باتیں ہو گئی، اب ڈانس شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں 3 سٹیپ میں ڈانس ہوگا۔ پہلا جو ڈانس ہوگا ایسے ہی سرعام اس جگہ پر ہوگا، تو ایسے گھبرانے نہیں، ڈانس تو سبھی یہاں ہونے والے ہیں۔ زر سب کو حیران ہوتے دیکھ کہکا لگاتے بولا تو پورا حال کئی کہکے ایک ساتھ گونجے تھے۔ اپنے 3 ججز سے آپ سب کو ملواتا ہوں جو آخر پر ایک جیتنے والے کپل کو انعام کے طور پر سرپرائز دیں گے۔ زر نے بولتے جیسے ہاتھ کے اشارے سے سامنے اشارہ کیا۔ ایک دم سے لائٹ ان کی طرف پڑی۔ سلطان شاہ جو خاموشی سے چیئر پر بیٹھے تھے حیران ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی اکرم اور عثمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں یہ بالکل ٹھیک سے فیصلہ کر پائیں گے۔ زر نے اب کے بولتے عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو اس کے ساتھ ہی آ کھڑی ہوئی تھی، تو مقابلہ سخت ہونے والا ہے۔ سب لوگ اپنے دل کو تھام کر بیٹھے۔ بتاتی چلوں یہ کارڈز کیوں یہاں درمیان میں نیچے زمین پر رکھے گئے ہیں؟ ان کارڈز پر ہی ہماری یہ 5 جوڑیاں ڈانس کرنے والی ہیں۔ جیسے ہی سانگ بدلے گا کارڈ بھی ساتھ ہی چھوٹا ہوتا جائے گا۔ پہلا ڈانس نے سادہ گانے کے سانگ پر جیسے ہی درمیان میں گانے کی ٹون بدلے گی آپ سب کی جگہ اور ڈانس کرنے کی جگہ تنگ ہوتی جائے گی۔ یہ کب گیم کا حصہ بنا؟ حور کا منہ کھلا تھا، سرحان کی ہنسی چھوٹی تھی۔ حور نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہ چھوٹا سا پروگرام۔ عائشہ اور زر بولتے خاموش ہوئے تو سب لائٹس آف ہوئیں۔ کیا ہوا آیت، تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ برہان جو آیت کے قریب ہی موجود تھا اس کا ہاتھ چیک کرتے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آیت نے فوراً سے ہاتھ برہان کے ہاتھ سے نکالا اور پسینے ماتھے سے صاف کیا۔ تبھی میوزک بجا۔ ایک دم سے فلیش لائٹ آن ہوئی تھی اور نعمان اور سے نمرین کا ہاتھ پکڑتے ڈانس کے لیے اپنی تیاری دکھائی تو ہال میں پہلی جوڑی تالیاں بجی تھیں۔ اس کے ساتھ دوسری فلیش لائٹ آن ہوئی تو سرحان اور حور ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ ناز بیگم نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں۔ ایسے تیسری اور چوتھی جوڑی فلیش لائٹ آن ہوئی تھی۔ ایک طرف ایان اور حیا نظر آئے اور ساتھ ہی دیان اور نور سامنے آئے تو ہال کی تالیاں گونجی۔ آیت، برہان نے محبت سے ہاتھ آگے کیا تو آیت نے کالی سیاہ پلکیں اٹھاتے مقابل کے چہرے کو تکا۔ میں یہ ڈانس نہیں کر پاؤں گی۔ آیت ڈری تھی، اس کا خوف بڑا تھا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ برہان، میں نہیں کر پاؤں گی۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔
آیت بولتے جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی 5ویں فلائٹ آن ہوئی تو برہان نے ہوشیاری سے کام لیتے آیت کا برف جیسا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا تو وہ پل میں پوری طرح اس کے حصار میں قید ہوئی۔ پورے حال میں تالیوں کی آواز گونجی تھی تو ساتھ ہی ہوٹنگ بھی کی گئی۔ فلیش لائٹ دونوں کے درمیان چہروں پر پڑی، ان کا عکس بنی تھی۔ برہان نے نیلی آنکھیں آیت کے چہرے پر ٹکائیں۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیا ڈر ہے؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو بولو، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تم اتنے غیر لوگوں کے سامنے ڈانس کرنے جا رہی ہو تو کہو بھول جاؤ آیت کہ کوئی یہاں ہے۔ صرف اتنا یاد رکھو، تم اور میں صرف اس جگہ پر ہیں۔ بھول جاؤ کہ کوئی تمہیں غیر شخص دیکھ رہا ہے۔ بھول جاؤ کسی کے سامنے کچھ کر رہی ہو۔ اس سے پہلے آیت کچھ بولتی برہان نے آیت کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ اگر تم اس لیے ڈر رہی ہو، تمہیں ڈانس نہیں آتا، تو وہ ڈر دل سے نکال دو۔ تمہارے سامنے تمہارا ہم سفر کھڑا ہے جو کبھی تمہیں کسی کے سامنے گرنے نہیں دے گا۔ اگر یقین ہے تو جیسا کہتا ہوں بالکل میری آنکھوں میں دیکھتے کرتے جانا۔ برہان آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں جیسے کھویا تھا۔ برہان نے آیت کے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں کے گرد سار باندھ گیا تو آیت برہان کے سار میں جیسے بے خوف سی مضبوطی کے سار جگڑ گئی۔ جیسے ہی سانگ بجا ایک ساتھ سب کپل نے ڈانس کرنا شروع کیا۔ برہان نے دھیرے سے آیت کی نازک کمر میں اپنے ہاتھوں کا سار باندھتے بازوؤں کا جال بنایا تو آیت بالکل برہان کے سامنے ہوئی تھی۔ سر کا منہ کھلا تھا۔ علی نے بھی باقی سب کو چھوڑ ان کو دیکھا تھا۔ سر نے یہ خوبصورت سا پل اپنے کیمرے میں کیچ کیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بول سکتے ہو تم۔ حیا جو ایان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اس کو دیکھتے بولی تو ایان نے ہلکے سے مسکراتے اس کو دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا تمہاری کزن بہت الگ لڑکی ہے۔ مجھے پتہ نہیں ایسے کیوں لگتا ہے جیسے آبش وہ لڑکی نہیں جس سے میں فون پر بات کرتا تھا۔ ایسے لگتا ہے یہ لڑکی کوئی اور ہے، جس سے فون پر بات کرتا تھا وہ کوئی اور۔ ایان نے دل میں آیا خیال بیان کیا تو حیا سن خوشی سے دل میں خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ایان کو مجھ سے محبت ہو رہی ہے، مطلب اب میں اس کو اپنے دل کی بات بول سکتی ہوں۔ لو پھر طے ہوا ایان کہ اس ویلنٹائن ڈے پر حیا خان تمہیں اپنے جذبات اور محبت سے آشنا کروائے گی۔ حیا نے خوشی سے سوچا تھا، اچھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایان۔ ہو سکتا ہے حیا نے ادھوری بات بولتے ایان کو الجھایا۔ اگر ایک سوال پوچھو تو جواب دو۔ برہان ویسے ہی سانگ پر آیت کے سار میں آہستہ آہستہ سے کارڈ پر آہٹ کرتے گول گول چکر کھاتے جگہ بدل گیا۔ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ جیسے ہی آیت نے برہان کی آنکھوں میں دیکھتے حامی بھری، برہان نے غور سے آیت کو دیکھتے پوچھا، محبت عبادت ہے؟ جیسے ہی آیت نے کھوئے انداز میں گویا ہوا برہان نے نیلی آنکھیں بنا جھپکائے آیت کو تکا۔ محبت وہ ہے جو رب تک لے جائے۔ برہان آیت کے الفاظ میں جیسے جکڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے عشق اور محبت اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھی۔ ویسے محبت عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ محبت کے نام پر تو سب لوگ آج کل دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ جو محبت اللہ اور رسول میں تھی بس وہی ایک سچا عشق اور خوبصورت محبت تھی۔ انسانوں کی محبت پر کیا کہوں گی؟ برہان جو پوری طرح کھو چکا تھا دھیرے سے آیت کا ہاتھ پکڑتے اس کو گھما گیا تو وہ واپس اس کے سار میں قید ہوئی۔ پھر یوں کہ ابھی برہان کی باہوں میں قید تھی تو برہان اپنا چہرہ آیت کے شانے پر ٹکاتے اس کو ویسے ہی ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ آج کل کے انسانوں نے محبت کو صرف بدنام کیا ہے اور کچھ نہیں۔ مطلب جیسے ہی برہان نے آیت کو بازوؤں سے پکڑتے اپنی طرف گھمایا تو آیت اب بالکل برہان کے سامنے ہوئی تھی۔ آیت نے واپس سے برہان کے کندھوں کے گرد سار باندھا۔ مطلب کہ محبت اور عشق تو وہی لفظ ہے نا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے محبت اور عشق یہ دونوں الفاظ کہاں سے چلتے آئے ہیں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ اگر یہ لوگ تھوڑی سی گہری سوچ لیتے ہیں تو آج محبت کے نام پر لوگ تماشا نہ لگاتے۔ محبت اور عشق رب سے ہی لگائی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کوئی شخص کسی سے محبت سچی نہیں کرتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں محبت، مگر مجھے لگتا ہے محبت اور عشق وہی سچا ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لے جائے۔ جو کسی کی خاطر اپنے دونوں جہاں کے بادشاہ کے قریب ہو گیا وہ عشق اور محبت میں جیت گیا۔ وہ سب کچھ جیت جائے گا، کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ آیت کھوئی سی بولتی جا رہی تھی اور برہان کو لگ رہا تھا جیسے اس کو اس کی منزل مل رہی ہے۔ وہ آیت کی باتوں میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے ہی آیت خاموش ہوئی برہان کو خود پر نظریں جمائے دیکھا ابرو چکا گئی۔ سوچ رہا تھا آیت خان کی پہلی محبت اللہ اور رسول ہے، اور اوپر والے رب کو میری کون سی ایسی بات اچھی لگ گئی جو تمہیں میری زندگی میں لکھ دیا۔ آیت میری محبت آج اور فخر سے بڑھ گئی ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم ملی ہو۔ جیسے ہی آیت نے برہان کے الفاظ سنے تھے کالی سیاہ بڑی آنکھیں نیلی آنکھوں میں ڈالے کھوئی تھی۔ یہ میری چاہت میری محبت آج پوری طرح عشق میں اتر گئی ہے۔ کبھی بھی اپنی محبت پر کوئی تباہی نہیں آنے دوں گا۔ آیت تمہارا یہ محافظ تمہیں رستے کے کسی سفر پر اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں اگر موت نے مجھے تم سے جدا کر دیا تو برہان بولتے خاموش ہوا تھا۔ آیت کے دل کو جیسے بے چین نہیں ہوئی تھی۔ تو 8 سال پہلے ابھی وہ برہان نے آیت کے اپنی باہوں میں نیچے جھکایا کہ آیت نے 8 سال پہلے کا وقت یاد کیا اور بات کا موضوع بدل گئی۔ وہ شاید کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتی تھی۔
ابھی وہ برہان کو آگے کچھ کہتی کہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور طرف تالیوں کی آواز گونج اٹھی تو آیت کو جیسے یاد آیا تھا ابھی وہ کہاں پر ہے۔ ویٹر نے آگے بڑھتے سب سے بڑا کارڈ اٹھایا تھا۔ جیسے ہی ویٹر وہاں سے گیا سب پھر سے اگلے کارڈ پر درمیان کے سائز میں اس کے کھڑے ہو گئے تھے۔ برہان نے ویسے ہی آیت کا ہاتھ پکڑا اور واپس سے کارڈ کو دیکھتے اپنے قدم جمائے۔ ابھی سانگ بدلا ہی تھا کہ سب کے ڈانس موو تبدیل ہوئے۔ 5 کپل نے پہلا مرحلہ پار کیا 8 سال پہلے۔ برہان جو آیت کے الفاظ سن چکا تھا ابھی اس کو اپنی باہوں میں بھرتے پوچھا تو آیت نے کالی سیاہ آنکھیں برہان کے چہرے پر ٹکائیں۔ کچھ نہیں، میں کچھ اور بولنے والی تھی۔ آیت نے اتنا کہتے بات کو گول کیا تھا۔ برہان پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ 8 سال پہلے جو برہان تم نے کیا تھا، کیا تمہیں ایک بار بھی پچھتاوا نہیں؟ کیا وہ رات تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھی؟ تم نے ایک بار بھی مجھے سوری نہیں کہا، کوئی ذکر خود سے نہیں کیا۔ آیت اپنے دل میں یاد کرتے قرب سے آنکھیں بند کرتی آنسوؤں کو دل میں قید کر گئی تھی۔ ایسے ہی دوسرا مرحلہ ختم ہوا، مگر اس بار ادیان اور نور سادی آؤٹ ہوئے تھے۔ ابھی صرف 4 ٹیم تھی جن کے درمیان اگلا مقابلہ ہونے والا تھا۔ ایک کارڈ کم ہوا تھا۔ آیت نے کارڈ کو دیکھتے برہان کو دیکھا تھا۔ وہ پرسکون سا کارڈ پر کھڑے تھے آیت کو حیران کر گیا۔ کارڈ بہت چھوٹا تھا جس پر 2 لوگوں کے لیے کھڑا رہنا بہت مشکل تھا اور ابھی ڈانس کرنا تھا۔ اس پر آیت سوچ میں پڑی تھی اور برہان نے اس کو ویسے ہی اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ مقناطیس کی مانند اس کے سینے پر سے لگی تھی۔ برہان اس کو پوری طرح سار میں قید کر گیا۔ تبھی گانا پلے ہوا تھا۔ تمہیں دیکھوں نا یہ کیا ہو گیا، تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ ساری جوڑیاں ایک ساتھ کھوئے ہوئے اپنے ہمسفر سے اپنے دل کی بات محسوس کر رہی تھے۔ وہ جو سرحان کے ساتھ پوری طرح چپکی پڑی تھی، اپنی کالی آنکھیں کبھی برہان اور آیت کی طرف ڈالے تو کبھی ایان اور حیا دونوں کو خود بھی اس والا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں حیران ہوں تمہیں کیا کہوں، یہ دن میں ہو یا کیسی چاندنی، تم میری سوچ سے بہت دور ہو برہان، ایسے کیوں؟ جیسے ہی گانے کا خوبصورت الفاظ ادا ہوئے آیت نے برہان کی نیلی آنکھوں میں ڈوبتے دل میں سوچا۔ تبھی حیا ایان گیم سے باہر ہوئے۔ ابھی گیم میں نعمان، نمرین، سرحان، حور، آیت، برہان ہی رہ گئے تھے۔ جاگی جاگی سی ہے پھر بھی خوابوں میں ہے کوئی کوئی سی زندگی۔ ابھی نعمان نے نمرین کو گھماتا کہ اس کا پاؤں کارٹ سے نیچے پڑا تو وہ بھی منہ بناتے گیم سے آؤٹ ہوئے۔ سرحان جس نے اچانک سے دیکھا تھا ہلکے سے مسکرایا۔ حور بھی خوش ہوئی تھی کیونکہ ابھی گیم میں آئے تو اور وہی رہ گئی تھی۔ کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ پتا ہے نا، اگر ایک ہی پاؤں کارڈ سے باہر گیا تو ہار جائیں گے۔ حور جس کو سرحان نے بہت آہستہ سے گھماتے اپنے سار میں قید کر گیا تھا۔ حور کی بات سن مسکرایا۔ میں کبھی ہار نہیں مانتا، برہان کو ہارنا ہوگا۔ سرحان نے غرور بھرا انداز اپنایا تھا تو حور جو سامنے برہان اور آیت کو دیکھ رہی تھی کھوئے ہوئے میں ہلکے سے اسمائل کر گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا تو مجھے جان بوجھ کر ہرا دوگی تو تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سرحان حور کے کان میں سرگوشی کی طرح گویا ہوا تو وہ اچانک کالی آنکھیں اس پر گاڑ گئی۔ آیت اپنے شوز کو میرے شوز پر رکھو۔ برہان آیت کے بہت دھیرے سے ڈانس کرتے سرگوشی کے آرمب میں بولا تو آیت جو برہان کے سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی دل میں قابو رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مقابل کی بات سن کالی سے آنکھیں کاجل سے بھری مزید بڑی کر گئی۔ برہان اس کے انداز پر ہلکے سے ڈمپل گہرا کر گیا تو وہ اس کے پیروں کو دیکھتے اپنے آپ کو دیکھ گئی تو وہ حیران ہوا۔ ایسے کیوں کرنا؟ آیت کی زبان سے تیزی سے ادا ہوا تو برہان نے مسکراتے اس کو خود سے مزید قریب کیا۔ میں چاہتا ہوں تم جیتو۔ برہان نے سرگوشی کی تو آیت آنکھیں حیران ہوئی۔ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم ہر جگہ سب سے اوپر رہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ برہان نے اس کی آنکھوں میں چھائی حیرانگی دیکھ کر گویا ہوا تو آیت نے آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ جیسے ہی آیت کی نظر حور اور سرحان کی طرف گئی تو وہ ہلکے سے مسکرائی جس سے ڈمپل نمایاں ہوا۔ حور تمہارے لیے کیا معنی رہتی ہے؟ آیت نے اب کے پوچھتے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا جبکہ وہ برہان کے مزید رہنے پر جھنجھلائی تھی۔ کا بہت خاص حصہ ہے، نور آپی سے زیادہ میں نے حور سے محبت کی ہے۔ بھلا حور میری سگی بہن نہیں ہے، مگر جب نور آپی کی شادی ہو گئی تھی تب میں بہت اکیلا ہوا تھا۔ 8 سال پہلے ہمارے درمیان جو بھی لڑائیاں ہوئیں یا یہ کہہ لو جو بھی نفرت تھی، اس کے باوجود بھی میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں بھول پایا تھا۔ جیسے برہان نے یہ کہا اتنے غور سے برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کتنا سچ نظر آیا تھا اس کو برہان کی باتوں میں۔ تب حور نے میری زندگی میں ایک روشنی بن کر آئی تھی۔ جب بھی میں اس کو دیکھتا مجھے ہمیشہ تمہاری یاد آتی تھی۔ اتنا کافی ہے نا؟ مجھے امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ برہان نے جلدی سے بات ختم کی تھی۔ وہ آج سے ابھی بچپن کے کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب وہ 8 سال پہلے اس کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ کیسے تکلیف میں رہا تھا۔ نفرت نے اس کو کتنی آگ لگائی تھی۔ اگر حور اتنی خاص ہے تو میں نہیں لگتا اس کو جیتنا چاہیے۔ آیت کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا برہان کا بات ختم کرنا۔ اس کو سننا چاہتی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ جب وہ گیا تھا کیا اس کو بھی تکلیف ہوئی تھی یا پھر وہی اکیلی نفرت کی آگ میں جلی تھی۔ اگر میں کہوں وہ چاہتی ہے کہ میں جیتوں تو؟ برہان آیت کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ ڈمپل گہرا کرتے بولا جبکہ وہ الجھا تھا کہ اچانک سے آیت کا موڈ خراب کیوں ہوا۔
کیا مطلب؟ آیت حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ میری بہن چاہتی ہے ہم دونوں جیتے، تو بس اب جب وہ جاتی ہے تو میں کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ برہان نے جیسے ہی کہا، آیت نے سرسری سے نگاہ سرحان اور حور کی طرف گھمائی، جبکہ آیت برہان کو دیکھتے پھر سے بولی، اگر میں بولوں کہ میں چاہتی ہوں؟ آیت پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ جمال شاہ وہ دن جب برہان آپے سے باہر ہوا تھا۔ بولو۔ برہان نے اس کو ویسے ہی جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں۔ آیت نے تیزی سے سر نامے ہلاتے برہان کو حیران ہوتا مسکرایا۔ آیت اس کی ضرورت نہیں۔ برہان نے جیسے ہی دیکھا، آیت ویسے ہی برہان کو دیکھتے اپنا جوتا اتار کارٹ سے باہر کی طرف پھینکتے برہان کو حیران کر گئی۔ ابھی برہان آگے کچھ کہتا، آیت نے دھیرے سے برہان کو دیکھتے اپنے پاؤں دھیرے سے مقابل کے شوز پر رکھتے اس کی سانسوں کو اتل پتل کر گئی۔ وہ نیلی آنکھیں شفاف چہرے سے ٹکاتے جیسے کھویا تھا۔ آیت جو اس کے ایسے کرنے سے بے حد برہان کے قریب ہو گئی تھی، آنکھیں بڑی کرتے خود کو پر حیران ہوئی۔ ابھی جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرنا۔ برہان ہوش سے پوری طرح بگانا نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے کہتے آیت کو متوجہ کیا۔ برہان نے بولتے دونوں ہاتھ آیت کی کمر میں مضبوط کیے تو آیت کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں کو کندھوں سے الگ کرتے پیچھے کی طرف جاؤ۔ ابھی آیت کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ مقابل پیچھے جانے والی بات پر فوراً سے ہاتھ مقابل کے کندھے سے الگ کرتے ہونے کو ہوئی تھی، تو وہ پوری طرح اس کو باہوں کے اثار میں جھولی۔ ہر طرف ایک شور مچا تھا، جبکہ تبھی برہان نے جھٹکے سے آیت کو خود کے قریب تر کیا اور اس کو کمر سے جگڑتے ایک دم سے اٹھاتے پورے ڈانس میں سرحان کے پیچھے کرتے جیت اپنے نام کی۔ آیت برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حیران سی کالی سی آنکھیں پلکیں برہان کے چہرے پر ٹکاتے تالیوں کی آواز گونج سن رہی تھی۔ برہان نے گول گول آہستہ سے گھماتے آیت کو نیچے کی طرف لانا شروع کیا تو آیت کھوئی سی برہان کے چہرے کے بالکل سامنے آئی۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ تبھی کسی کی نظر نے یہ منظر دیکھ آگ لگی تھی۔ غصہ حد سے بڑا تھا۔ وہ تبھی کانچ کا گلاس جو ہاتھ میں کرچی کرچی ہوا تھا، ہال کی سب لائٹس آن ہوئی تھی۔ برہان اور آیت جو ایک دوسرے میں کھو چکے تھے، لائٹس کے آن ہوتے ہی ہوش میں آئے تھے۔ آیت نے جلدی سے برہان سے الگ ہوتے اپنے شوز پہننا تھا۔ کیا بات ہے تم لوگوں کی؟ نعمان، نمرین، نور سب ان لوگوں کے قریب آئے تو آیت خوش ہوئی تھی۔ تبھی زر لوگوں نے سلطان شاہ لوگوں سے رزلٹ کا پوچھا تو سب نے کہا دونوں ٹیم کا مقابلہ لاجواب تھا۔ آخر پر برہان نے بازی مار لی، جس کی وجہ سے آیت اور برہان جیتے، مگر نعمان انعام کے طور پر ڈانس کرنے والی آخری 3 جوڑیوں کو انعام دیا جائے گا، جس کا سن ہور نمرین بھی خوش ہوئی تھی۔ شرط کے مطابق سلطان شاہ نے انعام کے طور پر برہان اور آیت کا پیار کرتے سب سے پہلے لفافہ آیت کے ہاتھ میں رکھا، جو آیت نے حیران ہوتے پکڑا تھا، جبکہ برہان بھی حیران ہوا تھا۔ ایسے ہی سرحان ہور کو دیکھتے لفافہ ہور کو تھمایا تھا اور نمرین نے بھی لیا۔ جیسے ہی سب نے کھولے تو آیت نے ایک نظر سب کو دیکھا، ہاتھ میں لفافہ کھولا جس میں ٹکٹ تھی۔ برہان بھی دیکھنے کے لیے آیت کے قریب ہوا تھا۔ پیرس؟ جیسے ہی دونوں نے دیکھا خود سے ادا ہوا، جبکہ دونوں خود کو دیکھنا شروع ہوئے تھے۔ ہور جو خوشی سے سلطان شاہ کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی شکریہ بول گئی، میں کبھی بھی برہان شاہ تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ تم میری آیت کو ایسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ جمال جس کے ہاتھ سے مسلسل خون بہتا جا رہا تھا غصے سے بڑبڑایا، میں آیت کو تمہارا ہونے نہیں دوں گا، وہ صرف میری ہے، صرف جمال شاہ کی۔ وہ غصے سے لال ہوتا چیخا تھا اور آیت کے روم کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آیت سے ابھی بات ہو سکتی تو وہ بس اس کے روم میں ہی ہو سکتی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ تقریباً شبانہ بیگم لوگ واپس خان حویلی میں چلے گئے تھے۔ آیت جو کپڑوں کی وجہ سے تنگ ہو چکی تھی، کپڑے بدلنے کا سوچتے لفافے کا ہاتھ میں لیے اپنے ہی دھیان چلتے روم میں داخل ہوئی۔ مان، یہ کہاں ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ارم جو کچن میں برتن دھوتے لاؤنج میں آئی تھی مان کو دیکھنے کے لیے، اب اس کو وہاں نہ پا کر ڈری تھی، شاید اوپر چلا گیا ہے۔ وہ اوپر گھر کی لائٹس بند دیکھ کچن کے لائٹس چلتے ہی چھوڑ سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ لیپ ٹاپ تو یہاں پڑا ہوا ہے۔ ارم جیسے ہی اوپر آئی سامنے ہی چھوٹے لاؤنج میں ٹیبل پر فائل اور لیپ ٹاپ کھولے پڑے دیکھ حیران ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں مجھے ڈرانا چاہتا ہے؟ وہ گھبرائی تھی، جبکہ وہ خود کو مضبوط کرتے آگے بڑھی۔ مان دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے میں تم ایسے ڈرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شرافت سے میرے سامنے آ جاؤ، نہیں تو میں سچ میں کل ماموں کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ ارم وہی کھڑے بولی تھی، جبکہ وہ سامنے کمروں کے رستے کو جاتی راہگیری کو دیکھنا شروع ہوئی۔ ضرور یہ کمرے میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ ارم اور روم میں گھسا بیٹھا اور یہاں گدھوں کی طرح کھڑی چیخ رہی ہوں، نہیں اس مان کو آج بھی روم میں سونے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے خود کو بولتے ایک دم سے بے خوف ہوئی اور تیزی سے روم کی طرف لپکی۔ مان تم کہاں ہو؟ ارم جو تیزی سے روم میں داخل ہوئی تھی اچانک سے اتنا اندھیرا دیکھ ڈرتے رونا شروع ہوئی، جبکہ تبھی مان نے پیچھے سے روم کا ڈور بند کیا تو ارم پوری طرح ڈرتے برف کی مانند وہیں بیٹھی۔ تبھی ہلکی سی لائٹ پورے روم میں ہلکی سی مدھم روشنی بکھیر گئی۔ ریلیکس ارم، مان جو سامنے ارم کے کھڑے دیکھ نظر آیا تھا دھیرے سے چلتے اس کے قریب ہوا اور اس کو جھٹکے سے خود کے اثار میں لے گیا، یوں کہ وہ آنکھوں میں آئی نمی مان کے دل میں اتری۔ ارم مان کے بدن سے اٹھتی خوشبو اپنے اندر بھرتے لرزی تھی۔ میں یہاں تمہارے پاس ہوں، ایم سوری بولنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے اس دن تمہیں اکیلا گھر آنا پڑا۔ مان جو انگلیوں سے ارم کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنا شروع ہوا، ابھی ایسے بولتے ارم کو حیران کر گیا۔
कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। इरम जो अपनी सांसें बंद होता महसूस कर रही थी, मान के आसार में तेजी से बोलते मुकाबिल का आसार तोड़ते पलटी। इससे पहले वो आगे बढ़ती, सामने का मंजर देख उसकी आंखें हैरान से बड़ी हुई थी। सरप्राइज! अभी वो वैसे ही शौक से रूम को एक नज़र देख बेड को गौर से देख रही थी कि अचानक से मान की सरगोशी अपने कान में सुन हैरान हुई, मगर पलटी बिल्कुल भी नहीं थी। मान जो है इसके कंधे पर चेहरा टिकाए बोला। इसको खामोश खड़े देख धीरे से इसके कंधे से इसका दुपट्टा अलग करते इसको अपने गले में डाल गया, क्योंकि इरम दुपट्टे के लिए तेजी से पलटी थी, जबकि इसको मुस्कुराते देख वो हैरानगी में मुब्तला हुई। दिल अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। वो अभी मान को ऊपर से ऐसी हिम्मत और पूरी तरह हलबला उठी थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। ये तो मेरा हक है। मान इरम को घूरते देख थोड़ा सा करीब होते इसके बेहद करीब हुआ और इसके बालों की पोनी से आज़ाद करते मुकाबिल ने इसको झटके से पूछना चाहा था, इरम की हालत ख़राब हुई थी और कितना इंतज़ार करवाना चाहती हो मुझे? एक ही बार में बता दो, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। आज तुम्हारी हर नाराज़गी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। कब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे? मैं सब कुछ जो भी हमारे दरमियान हुआ था बुरा वो भूल जाना चाहता हूँ। क्या हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते? मान इरम के झुके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने करते बोला था। इरम को लगा अगर वह थोड़ी देर और इसकी बाहों में कैद रही तो वो पूरी तरह अपना होश खो देगी, मगर मान की बातों का असर इरम पर पड़ रहा था। वो भी झगड़े ख़त्म करना चाहती थी और वो भी अपनी नई ज़िंदगी मान के संग जीना चाहती थी। इसके बचपन की मोहब्बत जो इसके दिल में इसके लिए थी, इस पर वारना चाहती थी। मान जो इरम को देख खो रहा था धीरे से इसके करीब हुआ और इसकी गर्दन पर लब लगाए इसकी सांसों को उथल पुथल कर गया। इरम जो इसके सार में ही लरस चुकी थी, अब इसको बढ़ते इस एहसास को देख इसकी बाहों में पिघल गई। तो मान इसकी हामी देखते अपना बाहों में भरते बेड तक गया। इरम जो मान की मोहब्बत चाहती थी, अभी इसको देख पूरी तरह आप इसके सहारे पर छोड़ गई। मान भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। आज दोनों के रिश्ते में जो कमी थी मुकम्मल हुई थी। मैं कभी भी बुरहान शाह तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो मेरी आयत को ऐसे मुझसे छीन नहीं सकते। जमाल जिसके हाथ से मुसलसल खून बहता जा रहा था गुस्से से बड़बड़ाया, मैं आयत को तुम्हारा होने नहीं दूंगा। आज जो कपड़ों की वजह से तंग हो चुकी थी, कपड़े बदलने का सोचते लिफाफा हाथ में लिए अपने ही ध्यान रूम में चलते दाखिल हुई। आज रूम की लाइट ऑन करते रूम का डोर बंद कर गई और छोटे से कदम लेते बेड की तरफ बढ़ी और लिफाफा जो हाथ में था इसको बेड पर रख गई। वो चेंज करने का सोचते कबर्ड की तरफ गई ताकि कोई कपड़े ले सके। इससे पहले कि वो कपड़े निकालती, जमाल शाह जो आयत को देख रहा था तेज़ी से लपका था और आयत को झटके से बाजुओं से पकड़ते अपने सामने कर गया। यूँ कि आयत जो अपने ध्यान में लगी मसरूफ़ थी, अचानक से होने वाली नफला तफलीस पर हैरान हुई। डरते चीखते के लिए मुंह खोला कि जमाल शाह होशियारी से काम लेते आयत को 4 कदम पीछे धकेलते दीवार से लगाते मुंह पर अपना गैज़ो सा हाथ रख गया। आयत जमाल की हरकत पर तड़पी थी, जबकि पूरी जान लगाते इसको खुद से दूर करने की कोशिश की। आयत खामोशी से मेरी बात सुन लो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर शोर करोगी तो अपनी बर्बादी खुद यहाँ देखोगी। जमाल शाह के अल्फाज इसका काम कर गए थे। आयत की हालत इसके अल्फाज पर गैर कर गई थी। आंखों में लाते दादा आंसू भरे थे। शिद्दत से बुरहान की याद आई थी। काश के ये इसकी बात सुन थोड़ी देर और वहीं रहती। आयत को लगा था कि आज फिर 8 साल पहले जैसी वो काली रात इसके सामने आ खड़ी हो। जमाल को जब लगा आयत अभी खामोशी से इसको सुनेगी, फ़ौरन से आयत के चेहरे से हाथ उठाया। आयत ने खौफ से लाचार इसको देखा था, जबकि जमाल से दूर होने के लिए वो मज़ीद दीवार से चिपकती जाए। देखो आयत, प्लीज़ ऐसे मुझसे डरो नहीं। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे डरो। मैं तो बस तुमसे यहाँ अपने दिल का हाल बताने आया था। एक बार मेरी अच्छे से बात सुन लो, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा। जमाल जिसको खौफ महसूस हुआ था पहली बार ज़िंदगी में कहो कहीं आयत को खो ना दे, जुनूनी अंदाज में बोलते इसको बाजू से जगड़ते सामने कर गया। आयत की हालत खैर हुई थी। वो बहती आंखों से इसको देख शॉक्ड हुई थी। वो पूरी तरह खौफ में मुब्तला थी। आयत, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब से तुम्हें देखा है मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। मेरा ये दिल जमाल आयत को देख जैसे पूरी तरह खो चुका था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो कैसे अपने जज्बात आया करे। वो आयत को बाजुओं से छोड़ अब के अपने दिल पर हाथ रखे गोया हुआ। आयत खुद इस पल इससे डर रही थी। रोते इसके हाथ बहते खून को देखा था। आयत को लगा जैसे वो अभी किसी पागल के साथ किसी कैद में बंद गई हो। जमाल का दिल ज़ोर से धड़कना शुरू हो चुका था। वो आयत को रोते देख डरा था। वो ऐसा नहीं चाहता था, वो इसको अपना बनाना चाहता था। आयत प्लीज़ ऐसे मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ अभी तुम किसी की बीवी हो। अगर मुझे कोई हवस होती तो मैं कब का कुछ कर गुजरा होता। मुझे पता है तुम अभी किसी के निकाह में हो और तुम्हारा महरम ही तुम्हें छू सकता है। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हें बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ तुम इस बुरहान को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ। वादा करता हूँ तुम्हें इससे ज़्यादा खुश रखूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। जब से तुम्हारी आंखों में ये सादगी और पाकी देखी है,
میں اپنا سب کچھ کھو گیا ہوں. اگر ابھی کچھ ضروری ہے میرے لیے تو وہ صرف تم ہو, صرف تم. جمال جس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے روتے بولا. تو آیت متحرک رہ گئی. مجھے لگتا ہے اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. میر پور اس دن تمہیں یہی سب کچھ بتانے آیا تھا اور برہان شاہ درمیان میں آ گیا. وہاں اچانک سے غصے میں آیا تھا. آج جو خوف سے کچھ بھی سمجھ اور سن نہیں رہی تھی برہان کا نام سن کان کھڑے کر گئی. تمہیں پتہ ہے برہان شاہ جانتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں. جمال نے جیسے یہ الفاظ ادا کیا آیت کو لگا جیسے اس کی سانس رکی ہو. وہ شوق اس کی آنکھوں کو بڑا کر گئی. اسی لیے تو اس نے دم مجھے مارنا چاہا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا. تمہیں پتہ ہے تم اس کی کمزوری بن گئی ہو. برہان شاہ جو کبھی کسی سے ہارتا نہیں. میں چاہتا ہوں میں اس کو سر عام سب کے سامنے ہرا دوں اور یہ تب ہو سکتا ہے جب تم میرے پاس ہوگی. میں جانتا ہوں تم برہان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. جب مجھے پتہ چلا تھا تمہاری شادی برہان سے ہو گئی ہے تو مجھے لگا میں کبھی تمہیں حاصل نہیں کر سکوں گا. اگر حاصل کر سکوں گا تو صرف تب کر سکتا ہوں جب برہان شاہ کو مار دوں گا. جمال نے جیسے غیظ و غضب سوچ اپنی آیت پر بیان کی. آیت کی سانسیں جیسے تھمی تھی لیکن جب میں نے ایک دن تم لوگوں کو باتیں سنی تو مجھے لگا تمہیں آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں. تو بس تب سے طے کر لیا تمہیں اپنے دل کا حال بیان کروں گا. اور جب تم برہان کو یہ بولو گی کہ تم مجھے چاہتی ہو دیکھنا وہ جیتے جی مر جائے گا. پھر وہ تمہیں خود آزاد کر دے گا. آیت پلیز مجھے غلط نہیں سمجھنا. میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. تم جیسا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا. بس تم میرے حق میں ایک بار ہاں بول دو. اب میں تمہیں سوچنے کا ٹائم دیتا ہوں. تم اچھے سے کل تک سوچ لو. مجھے کل ہر حال میں تمہارا فیصلہ جاننا ہے. اور ایک اور بات. آج جو جمال آیت کو ساکت دیکھ تیش میں آیا تھا زور سے آیت کا بازو پکڑتے اس کی کانچ کی چوڑیاں کرچی کرچی کر گیا. آیت کا دل جیسے اس کو لگ رہا تھا دھڑکنا بند ہو رہا ہے. اچانک سے جمال کے ہاتھ کاٹنے پر ہوش میں آئی تھی. آیت اچھا سے سوچنا میرے بارے میں پلیز. جمال جس کو خوف تھا اب کے دھیرے سے بولتے آیت کا ہاتھ چھوڑ تیزی سے باہر کی طرف گیا. وہ جانتا تھا ابھی رات بہت ہو گئی ہے. اگر وہ وہاں رہا تو آیت کی بدنامی ہو جائے گی. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بات ختم کرتا وہاں سے گیا. آج جس کا وجود پوری طرح لرز چکا تھا شوق سے ڈرتے واش روم میں گھسی. اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا. وہ خود کو آئینے میں دیکھ ڈری تھی جبکہ تیزی سے اپنے آپ کو ایک نظر دیکھ روتے شاور آن کر گئی. آج جو خوف میں مبتلا ہو چکی تھی روتے شاور کے نیچے ہوتے خود کو نوچنے والے انداز میں اپنے بدن کو صاف کرنا شروع ہوئی. جمال نے اس کو بازوؤں سے پکڑا تھا. وہ پوری طرح جان لگایا اپنے بازوؤں کو نوچنا شروع ہوئی تھی. فراک کے بازو جو نیٹ کے تھے ناخنوں سے پھٹے تھے. وہ کچھ بھی جمال کا بولا یاد نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اپنا دوپٹہ سر سے بے دردی سے کھینچتے آج پوری طرح ٹوٹ چکی تھی. وہ خود کو تکلیف دینا شروع ہوئی تھی. وہ اپنے بدن سے یہ لباس نوچ دینا چاہتی تھی. اس کو خود سے جیسے گھن آئی تھی. کیا یار سب مزے تو ان شادی شدہ لوگوں نے لوٹ لیے. ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. زر اسمارٹ علی ایان کو خاموش بیٹھے دیکھ بولا. سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. زر تو ٹھیک تو ہے. یہ تجھ پر سمارٹ کی روح کہاں سے گھس گئی؟ علی جو حسن اسد لوگوں سے باتیں کر رہا تھا ایک دم سے اٹھتے زر کے ماتھے پر کو ہاتھ لگاتے پوچھا. ایان نے ہلکے سے مسکراتے دونوں کو دیکھا تھا. زر نے علی کو گھورا تو وہ خاموش ہوتے آرام سے بیٹھا تھا. میں سوچ رہا ہوں میں شادی کر لوں پھر ہی میرا کچھ بنے گا. زر ایک دم سے اٹھا تھا اور سامنے ٹیبل کی طرف گیا تھا. وہ اپنا فون اسپیکر کے ساتھ لگائے اٹیچ کر گیا. یہ ٹھیک ہے سوچا میرے بھائی نے. اب برہان کو دیکھ لو. وہ ہمارا ہم عمر ہے اور اوپر سے اس کے دن ہی پیدا ہوا تھا جب تو پیدا ہوا تھا اور آرام سے شادی کر کے زندگی سے لطف اٹھا رہا ہے. تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں؟ ایان جو زر کو دیکھ چکا تھا وہ میوزک چلانے لگا. بولتے جلدی سے اس کے قریب ہوا. ٹھیک فیصلہ کر رہے ہو. مجھے بتانا اگر کوئی لڑکی پسند کر لی ہے تو میں گھر سے سب سے بات کروں گا. ابھی زر کچھ کہتا ہے برہان اچانک سے نمودار ہوا تو دونوں نے اس کی طرف دیکھا. علی اور سمارٹ نے آنکھوں سے اشارہ کیا. میں سوچ رہا ہوں آبش لڑکی اچھی ہے. ایان نے برہان کو آنکھ مارتے بات شروع کی تو علی کے کان کھڑے ہوئے. ویسے سوچا جائے تو برہان میری مدد اچھے سے کر سکتا ہے پریشے کے معاملے میں. زر نے دل میں سوچا تھا ٹھیک ہے تم اچھے سے سوچ لو پھر بات کروں گا. ابھی برہان یہ کہتا کہ سب کی نظریں آمنے سے آتے جمال شاہ کی طرف گئی. یہ اس کے چوٹ. زر نے جیسے جمال کے ہاتھ پہ خون دیکھا وہ بڑبڑایا. جمال قہر آلودہ مسکراتے چہرے سے سجائے برہان کو دیکھتے وہاں سے گیا تو برہان کے ماتھے پر بل پڑے. ویسے کون سے گانے لگانے لگے ہو؟ برہان نے میوزک کی آواز سن پوچھا. تب کے بات کا موضوع بدلا جبکہ ساتھ ہی زر کو ایک گانا سیکنڈ کیا. اگلا گانا یہ چلانا میرے بھائی. برہان خوشی سے کہتے وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بھرتے گیا تو سب ہلکے سے مسکرائے. محبت کیا ہے؟ برہان جو سیڑھی کو عبور کرتے روم کی طرف جاتی راہ گیری میں داخل ہوا خوشی سے یاد کرتے مسکرایا. محبت وہ ہے جو رب تک تمہیں لے جائے. آج کے الفاظ یاد آتے مقابل کے ڈمپل گہرے ہوئے. برہان آج بہت خوش تھا. اس کو لگا تھا فاصلے ختم ہو گئے ہیں. وہ بھول گیا کہ محبت میں ایک جمال شاہ بھی دیوار ہے. وہ روم کے اندر داخل ہوا تو پورا کا پورا روم خالی تھا. جیسے واش روم کے شاور کی آواز سنی تو وہ سمجھ گیا شاید شاور لینے گئی ہے. وہ اپنی ویسٹ کوٹ سے فون کو نکالتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے مڑا. بیڈ پر اب لفافہ پڑا جو انعام کے طور پر ملا تھا. اٹھاتے نیلی آنکھیں مسکراتے سوچنے لگا پیرس
اس بار میری محبت آیت پر اپنی مہر لگا کر ہی رہوں گا. میں پوری کوشش کروں گا اس بار آیت تمہیں ہر طرح کی وہاں خوشی دے سکوں. برہان نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھے تھے. وہ بھول گیا تھا ایسے خوابوں کی تعبیر کبھی ٹائم پر نہیں ملتی. خواب تو ہزار تھے آنکھوں میں، مگر وہ پورے اپنے ہی وقت پر ہونے تھے. برہان جو عید کا انتظار کر رہا تھا اب کے واچ اتارتے ٹیبل پر رکھ گیا. ایسے کرتا ہوں میں بھی چینج کر لیتا ہوں. برہان تو بہت خوش تھا. سوچتے کبڈ کی طرف گیا. نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت. آج جو شاور کے نیچے بیٹھتے اپنا ہوش بلائے غصے سے روتے چیخی تھی، اب کے خود کو مارنا شروع ہوئی تھی. برہان جو چینجنگ روم میں داخل ہوا تھا آرام سے اپنا کام میں لگا ہوا تھا. وہ عید کی آواز سن لیتے تبھی جب روم میں داخل ہوا تھا، لیکن جب وہ آ رہا تھا تو میوزک بج رہا تھا جس کی وجہ سے پورے گھر میں گونج رہی تھی، اس لیے برہان کچھ نہ سن سکا. ابھی وہ اپنے کپڑے لیے مڑا تھا کہ سامنے شاور واش روم کا ڈور کھلا دیکھ ٹھٹکا. جبکہ کپڑوں کو ویسے ہی چیئر پر پھینک مقابل واش روم کے ڈور ایک نظر دیکھ تیزی سے واش روم میں داخل ہوا. آیت. برہان واش روم میں داخل ہوتے سامنے دے گیا. آیت کو شاور کے نیچے بیٹھے دیکھ ساکت ہوا. ایک بھی منٹ ضائع کیے بنا وہ اس کی طرف لپکا اور اس کا دوپٹہ دوسری طرف فرش پر پڑا گیلا تھا. برہان کو کچھ سمجھ نہ آئی. آیت جو ویسے ہی اپنے کام میں مگن مسلسل اپنی فراک کو پھاڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی، بھیگی پلکوں سے برہان کو دیکھا جو شاور کو بند کرتے بیٹھا تھا. شاور کو آن کرو، مجھ سے دور رہو تم. آیت واپس سے شاور کو چلاتے روتے مشکل سے چیخ پائی تھی. برہان جو اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا آیت کے ایسے بہیو کو دیکھ حیران ہوا، جبکہ وہ بھی گیلا ہونا شروع ہوا تھا. تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے اوپر سے یہ گندگی صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ دیکھو میں گندی ہو گئی ہوں، مجھے صاف کرنا ہے خود کو. آیت سسکیوں کے بھرتے بولی. برہان کا دل جیسے بے چین ہوا. آیت یہ چوٹ کیسے لگی؟ برہان اس کے بازو کو پکڑ کرتے بولا اور وہ تیزی سے اپنا بازو پیچھے کو کھینچ گئی. آیت. برہان اس کو بازو کو پھٹے دیکھ گھبرایا تھا، جبکہ اب پوری طرح اس کو بازو سے پکڑتے پکارا. آیت نے بھیگی پلکوں سے اٹھاتے برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ وہ ہچکیاں بھرتے روتے مقابل کے سینے سے لپکی. برہان جتنا حیران ہوتا اس پل کم تھا. آیت روتے مقابل کی قمیص کو دونوں ہاتھوں میں جگڑ ہچکیاں بھرتے رونا شروع ہوئی تھی. برہان کا دل جیسے آیت کے آنسوؤں میں جگڑا تھا. آیت کیا ہوا پلیز مجھے بتاؤ. برہان جو اس کو خود سے لگائے خود میں پوری طرح چھپ گیا تھا. اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھ بے چین ہوا تھا. دل میں عجیب سی بے چینی اور خیال آئے تھے، مگر جیسے ہی تھوڑی دیر پہلے والا جمال ہاتھ زخمی آیا، پیشانی پر لاتعداد بل پڑے اور آنکھوں میں عجیب سی چنگاریاں اٹھی. دل میں ایک عجیب سے خوف اٹھا تھا جیسے کچھ برا ہوا ہو. آج یہ کس نے کیا؟ آیت. برہان جو پوری قوت سے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ گیا، سخت لہجہ بھڑکایا تو آیت پل بھر کے لیے ہوش میں آئی تھی. اس نے بھیگی پلکوں سے اٹھاتے اس کو دیکھا. شاور کا پانی دونوں کے چہروں کو چھوتے ٹپ ٹپ کرتے گر گیا. کیا ہوا ہے؟ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ برہان نے ڈرتے دھیرے سے آیت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھا تو آیت نے صاف اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا. وہ سسکیاں بھرتے خاموش ہوئی. آیت میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے. وہ ایک دم تیش میں گرجا تو آیت سہمی، جبکہ دل میں کتنے ہی خیال ابھرے. جمال کیا باتیں قہر کی طرح یاد آئی تھی. مجھے لگتا ہے اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. جیسے ہی یہ یاد آیا آیت کی سانسیں رکی. میرپور اس دن تمہیں یہی سب بتانے آیا تھا کہ برہان شاہ درمیان میں آ گیا. آیت نے جیسے جمال کے یہ الفاظ یاد کیے آنسوؤں میں کئی رفتار گالوں پر بہی. تمہیں پتا ہے برہان شاہ جانتا ہے میں تمہیں چاہتا ہوں. یہ الفاظ آیت کو جیسے چین لے گئے تھے. برہان سب کچھ جانتا ہے پھر بھی مجھے کچھ نہیں کہا، کیوں؟ وہ اپنی سوچ میں پڑی. برہان جو آگ کی طرح جل رہا تھا اس کو خود کے قریب کیا. آج میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میری جان مت نکالو. برہان کی حالت سوچتے ہی بری ہو چکی تھی، کہیں جمال آیت کے پاس نہ آیا ہو. وہ میں آیت. برہان ڈری الجھی. وہ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ جمال نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ بھی زبردستی. مگر برہان جیسے ہی میرپور والا روپ یاد آیا وہ گھبراتے منمنائی. وہ چھپکلی. آیت نے قرب سے آنکھیں بند کرتے گویا ہوتا وہ چھپکلی مجھ پر گر گئی تھی. اس نے مجھے چھوا، مجھے گندا کر دیا. پلیز میری مدد کرو، مجھے صاف کرو. اس نے مجھے میری اجازت کے بغیر چھوا. آیت ہچکیوں بھرتے روتے بولی تو برہان کو لگا جیسے آیت نے اس کی سانسیں واپس لوٹا دی ہوں. وہ اس کو دگوانا وار دیکھ زور سے پکڑتے خود میں بھیج گیا. برہان کا بس نہیں چلا تھا وہ آیت کو اپنے دل میں چھپا لیتا. بس اتنی سی بات. مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری جان ابھی نکل جاتی. برہان اس کو اپنی قربت کا احساس بخشتے اپنا ڈر بتا گیا. آج جو اپنا درد چھپا گئی تھی برہان کی قربت میں سانسوں بھرتے دونوں ہاتھ سے اس کی قمیض کو جگڑ گئی. وہ اس پل چھپنا چاہتی تھی. آیت کا دل خیال میں جگڑ چکا تھا. شوہر کی قربت، اس کی موجودگی کیا ہوتی ہے، آیت کو اچھے سے سمجھ آئی تھی. آج وہ سمجھی تھی لڑکی کی زندگی میں شوہر اس کے محرم کا کیا مقام ہوتا ہے. جمال چاہے جیسے بھی آیا تھا، آیت کو اس کا یہ کہنا تم کسی کے نکاح میں ہو اور تمہارا محرم تمہیں چھو سکتا ہے گہری سوچ میں ڈالے بہت کچھ باور کروا گیا تھا. مگر جیسے ہی اگلے پل جمال کا ہاتھ یاد آیا اس نے آیت کے بازوؤں کو لگایا تھا. وہ ایک دم برہان سے دور ہوئی. میرے قریب مت آؤ، میں گندی ہو چکی ہوں، مجھے خود کو اچھے سے صاف کرنا ہے. آیت ایک دم سے کھڑی ہوئی، جبکہ برہان حیران سا پریشان ہوا. آیت ریلیکس، ایک چھپکلی ہی تو تھی اتنا کیوں؟ وہ چھپکلی تھی مگر اس نے مجھے چھوا، ناپاک کیا. مجھے اس کا لمس ختم کرنا ہے. برہان
تم مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آیت برہان کو گریبان سے پکڑتے چیخی تو برہان الجھا. 1 منٹ آیت, تمہیں اس کے لمس سے مسئلہ ہے نا؟ اس نے تمہیں چھو لیا, مجھے بتاؤ اس نے کہاں چھوا, میں ٹھیک کر دوں گا. برہان آیت کو پہلی بار ایسے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے یہاں, آیت بولتے روتے بازوؤں کی طرف اشارہ کر گیا. آیت نے برہان کے بازو کو دیکھتے اپنے لب لگاتے اس کا احساس بدل دیا. کچھ نہیں ہوتا, بھول جاؤ, کسی نے تمہیں چھوا تھا. ابھی بس یہ یاد رکھو میں نے تمہیں پیار کیا. برہان لمس محبت سے بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑ شاور بند کر گیا. چلو تم جلدی سے چینج کرو نہیں تو سردی لگ جائے گی. برہان آیت کو خاموش کھڑے دیکھ ٹاول اٹھاتے اس کے بالوں کو اٹھاتے اس کے کندھے پر رکھ گیا, جبکہ تبھی وہ اس کو وہاں چھوڑ کپڑے لینے گیا. آج جو اپنی سوچ میں گم تھی واش روم کی دیوار کو گھو رہی تھی. یہ لو آیت, جلدی سے چینج کرو, باہر آؤ, ٹھیک ہے؟ برہان ہاتھ کو کپڑے سے اس کے ہاتھ پر رکھتے بولا تو آیت نے سرسری سا برہان کو دیکھتے بازوؤں سے پکڑتے جانے سے روکا. مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ جگہ ٹھیک نہیں. وہ ڈرتے اتنا ہی بول پائی تھی. آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے کیسے بات شروع کرے. آیت ڈرو نہیں, کچھ نہیں ہوتا یہاں. اچھا ایسے چینج کرو, میں باہر کھڑا ہوں, ڈور بند نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ برہان دھیرے سے بولتے قریب ہوا تو آیت نے کالی سی آنکھوں کے پار اٹھاتے دیکھا. تو مجھے سمجھ نہیں پا رہے برہان. آیت دھیمے لہجے میں بولتے چہرہ جھکا گئی تو برہان نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ اٹھایا اور خود کے قریب کیا. میں تمہارے بنا بولے تو میں سمجھ سکتا ہوں آیت, ایک بار آزما کر تو دیکھو, یقین کرو مجھ پر. برہان اپنے ماتھے پر آیت کے ماتھے پر لگاتے بولا تو آیت نے قرب سے آنکھیں بند کی. جلدی سے چینج کرو, برہان کہتے ڈور کے ہلکے سے بند کر گیا. تم مجھے کبھی سمجھ نہیں سکے برہان, 8 سال پہلے بھی تم مجھے سمجھ نہ سکے اور آج بھی نہیں. وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھوٹتے بے آواز روئی تھی, جبکہ خوف جمال شاہ والا یاد آیا تھا. وہ تیزی سے کپڑے بدلتے باہر آئی تھی. یہاں بیٹھو آیت. برہان آیت کو لیتے بیٹھ تک گیا اور آیت اتنا لاؤڈ میوزک سن ایک بار پھر خود سے روم کی طرف دیکھ گئی. یہ دودھ پی لو اور یہ گولی کھاؤ, صبح تک دیکھنا بالکل فریش ہو جاؤ گی. برہان نے دھیرے سے بولا اور آیت جس کا سر درد کر رہا تھا بنا زحمت کے دودھ کے ساتھ گولی کھا لی. ابھی تم آرام کرو آیت, میں آتا ہوں. برہان جو میوزک سن رہا تھا بولتے آگے بڑھا اور آیت اس کے پیچھے لپکی. مجھے امی کے پاس جانا ہے, مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا. آیت تیزی سے بولی تو برہان خاموش کھڑا ہوا. چلو آیت سوتے ہیں, میں کہیں نہیں جا رہا, تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں گا. برہان آیت کو پکڑتے بیڈ کی طرف گیا اور آیت خاموشی سے اس کے کہنے پر لیٹی. اب کچھ یوں تھا, آیت بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور برہان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے سر پر اپنا ہاتھ چلاتے اس کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا. تھوڑی دیر بعد ہی آیت سو چکی تھی. برہان دھیرے سے اپنی موجودگی کے احساس اس کے ماتھے پر چھوڑتا, روم کے سبھی لائٹ آف کی اور بالکنی کھولے مقابل ٹھنڈی ہواؤں کو اندر آنے کا راستہ دے گیا. تبھی گانے کے الفاظ برہان کے کانوں میں ٹکرائے. میں نے جانے عشق کی گلی, بس تیری آہٹیں ہی ملی. برہان نے سگریٹ کو جلایا اور لبوں سے لگایا. تبھی وہ پلٹا اور سامنے بیڈ پر سوئی اپنی زندگی کو دیکھا. میں نے چاہوں نہ تجھے, پر میری ایک نہ چلی. ابھی یہ الفاظ جیسے برہان کا احساس بتا گئے. چاند کی روشنی سیدھی کھڑکی سے بیڈ پر پڑتی آیت کا چہرہ چمکا رہی تھی. برہان کو کھونے پر مجبور کر کے. عشق میں نگاہوں کو ملتی ہیں بارشیں, پھر بھی کیوں کر رہا ہے دل تیری ہی خواہشیں. دل میری نہ سنے دل کی میں نہ سنوں, دل میری نہ سنے دل کا میں کیا کروں, دل میری نہ سنے دل کی میں نہ سنوں, میں کیا کروں. گانے کا خوبصورت یہ الفاظ ادا ہوئے تو برہان نے سگریٹ کا ایک لمبا کش بڑھتے دھیرے سے اندھیرے میں چاندنی کی روشنی میں دھواں چھوڑتے سگریٹ پھینکی دی. ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آیت کی زبان اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ چھپکلی تھی مگر اس نے مجھے چھوا ناپاک کیا, اس کا مجھے لمس ختم کرنا ہے. برہان تم مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے. برہان کو جیسے یہ الفاظ یاد آئے. وہ روم میں داخل ہوتے بیڈ پر آیت کے قریب بیٹھا. لایا کہاں مجھے کوئی یہ تیرا, راتیں نہ اب میری نہ میرا سویرا, جان لے گا میری یہ عشق میرا. جیسے ہی گانے کے الفاظ یاد ہوئے برہان کا دل بیاں ہوا. وہ ایک نظر اس کو روتے دیکھ دھیرے سے آیت کا ہاتھ اٹھاتے بازوؤں کو غور سے دیکھا. لائٹس آف تھیں, روم میں صرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. برہان نے آیت کے بازو کو دیکھ اس کے زخم دیکھے تھے. کانچ کی چوڑیوں کے نشان بازوؤں پر پڑ چکے تھے. وہ آہستہ سے اٹھا تھا اور باکس لاتے آرام سے آیت کے بازوؤں پر پٹی کرنا شروع کی. دل تو ہے دل کا کیا گستاخ ہے, ڈرتا نہیں پاگل بے باک ہے یہ قریب خود کا ہی اتفاق ہے یہ. برہان جیسے ہی فارغ ہوا پٹی آرام سے آیت کے بازو پر رکھتے دھیرے سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھی. تبھی گانے کے یہ الفاظ ماحول کو خاموش بنا گئے. ابھی دیکھو کتنے مزے سے سو رہی ہے, رات کو بہت اچھل رہی تھی. ابھی بتاتا ہوں. سران جو فجر کی نماز پڑھتی فارغ ہوا تھا حور کو آرام سے بیڈ پر پھیلے دیکھ بڑبڑاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھا تھا کیونکہ حور بالکل اس کے سامنے بے خبر سو رہی تھی. سرحان نے غور سے اس کو دیکھا تھا, جبکہ اس کے لبوں پر دیکھتے مقابل کے دل میں ایک چاہ اٹھی تھی. ابھی دیکھنا کیسے تڑپ کر اٹھتی ہے. وہ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے آہستہ سے حور کے قریب ہوا تھا اور اس کے گلابی لبوں کو قید کر گیا, یوں کہ حور بے خبر سو رہی تھی اپنے
ख्वाबों में खोई एकदम से तड़प कर उठी। सरहान जो जानता था वो ऐसे ही उठेगी, इसको वैसे ही छोड़ अपनी मूंछों को फकर से हाथ लगाते आईने की तरफ गया। उठ जाओ, सुबह हो गई है, और जाकर फजर की नमाज अदा करो, इससे पहले कज़ा हो जाए, वो बेबाक से लहजे में बोलता। आराम से बोला तो वो पूरी तरह होश में आते उलझी। क्या मैंने कभी ख्वाब देखा था, या फिर इसने अभी मेरे साथ किया? हूर का दिमाग उलझा था। मैंने अभी तुम्हारे साथ क्या किया? वो एकदम कंबल बेड पर फेंकती इसकी तरफ लपकी। क्या किया मैंने? वो अनजान बनता शानिश का गया। यूं के चेहरे पर संजीदगी देख हूर भी पल में भर के लिए चौंकी। देखो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी ऐसी शक्ल देख बेवकूफ़ बन जाऊंगी तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम अभी तक मुझे अच्छे से जान नहीं सके, यही तो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें। सरहान पल में इसके करीब होते सारे फासले मिटा गया। वो जो कुछ भी समझ ना सकी थी, इसको अपने करीब देख हैरान हुई। सरहान की आंखों में शरारत नाच रही थी, इसके एहसान में पूरी तरह सहमी। बस इतना ही बोल सकती थी, या फिर मेरा इतना सा लम्स। सरहान धीरे से बोलते अपनी बुरी आंखें इसको खूबसूरत चेहरे पर टिकाते हाथ की उंगलियों को छोटा करते इसको मजीद हैरान कर गया। मेरा इतना सा लम्स तुम्हें खामोश करवा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल मेरे पास कहीं रह गया हो? देख लो, कहीं दिल के धड़कने शोर मचाना शुरू हो जाए। और एक और बात, इससे पहले हुड लब खोलते सरहान ने उसको खामोश रहना हुक्म दिया। जितनी जल्दी हो सके अपने ख्यालात जो तुमने मेरे बारे में गलत अपने दिल में पाल रखे हैं इनको ख़त्म कर दो, क्योंकि आज तो सिर्फ तुम्हारा सा अपना हक इस्तेमाल किया है। जल्दी से तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस ख़ानदान को वारिस देना चाहता हूँ। अब मैं और अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे सकता। सरहान हुड के ब्राउन बालों को इसके कंधों पर बिखेरते पड़े प्यार से पीछे करते सरगोशी के आलम में बोला तो हुड की काली आंखें हैरानगी से बड़ी हुई थी। अभी वह सरहान के ख्यालात पूरी तरह सुनकर लर्जी थी। जाओ अब नमाज पढ़ो। सरहान ने इसको अपनी कैद से आज़ाद करते वापस अपने कान में लगा तो हुड जो बोल बने इसको ही नोट कर रही थी, अपने ब्राउन बालों को जूड़े की तरह इकट्ठा करते जूड़ा बना गई। हो मिस्टर, यहाँ देखो। हुड धीरे से अपनी शहादत की उंगली सरहान के चौड़े नाखून पर अपने नाखून माने टच करते इसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जैसे ही वो पलटा, हुड डरते 2 कदम दूर हुई। मुबादा कहीं फिर से इसको सार में कैद कर ले। ये जो अभी तुमने मेरे अपने जज्बात मुझ पर जाहिर किया है ना, इनको कहीं और जाकर पूरा करना। मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखना, समझे? क्योंकि मैं ना अब बहुत कुछ करना है, तो बेहतर है ऐसी बातें फिर कभी मेरे सामने ना करना। और दो टोक बोलते नज़रों को इधर उधर घुमाते बोली तो सरहान इसको नर्वस होते देख तभी सी हंसी में मुस्कुराया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? जैसे ही हूर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, सरहान ने इसको पकड़ते इसको रोका। हूर की हालत पतली हुई। वह हैरान सरहान से दूर होने के लिए बर्फ की तरह अपनी जगह पर जमे ही अपना हाथ खींचना शुरू हुई। अब मेरा जवाब भी तो देती जाओ ना। सरहान जो धीरे से इसको अपनी तरफ खींचते कोशिश कर रहा था, इसको डरते देख बोलते झट से इसको जोर से अपनी तरफ खींच गया। यूं कि वो अचानक से खींचते जाने पर मुकाबिल के सीने से लगी। अब दिल खुश हुआ मेरा। सना शरारत भरे अंदाज में बोला। हूर ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तो मैडम, पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरे जज्बात जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, इन सबको सिर्फ अब तुम ही पूरा करने वाली हो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और शौहर की दिल की मुरादें सिर्फ उसकी बीवी ही पूरी कर सकती है। अब जैसे भी चाहो कर, वरना ये मुझे नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ गई होगी मैं किस मौजू पर बात कर रहा हूँ। सरहान इसको पेशानी पर बल डाले देख मोहब्बत से बोलते शहादत की उंगली इसके माथे पर चला गया। यूं कि वो पल में लड़सी। और वैसे भी एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वादा करता हूँ इसके सारे काम मैं खुद करूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कब कहा? तुम जो काम करती हो वो करना बंद कर देना। तुम दिल से अपना काम करना और घर पर मैं रहूंगा हमारे बच्चों के पास। सरहान जो पूरी तरह शरारत से बोलते मजे लूट रहा था, अभी हूर का सदमे से बना चेहरा देख हल्के से हंसते मुश्किल से चेहरे पर संजीदगी से जाए बोला। तो अभी तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना है। मैं तो सोच रहा हूँ पेरिस भी ठीक रहेगा। वैसे भी रात तो बहुत खुश थी बाबा से पेरिस की टिकट लेकर। सरहान को जैसे ही रात का मंजर याद आया, जिक्र करते इसको अपने दरमियान में लाया था। तो फिर ये तय हुआ हम 15 दिन बाद पेरिस जा रहे हैं। तब तक तुम अच्छे से अपना दिमाग बना लो, मुझे अब कोई भी मजीद बहस नहीं चाहिए। सरहान कहते हुड को छोड़ते रूम से बाहर गया था। वाह हुड मैडम की तो सिट्टी गुम हो गई। सरहान कहका लगाते खुद से बड़बड़ाया। जो जर सामने से ही चला आ रहा था अपने भाई को अकेले में ना मुस्कुराते देख हैरान हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो? सरहान जो अगले ही पल इसको देख चौंका था, हंसी को ब्रेक लगाते इसको सख्त लहजे में पूछा। तो वो नाम में सर हिलाते जल्दी से अपने रूम में गया। सरहान इसको डरते देख फिर से हूर की हालत याद करते मुस्कुराया। हूर जो पूरी तरह डर चुकी थी, शौक से सोच में पड़ी थी इस सरहान का दिमाग खराब हो गया है, ये अभी मुझसे कैसी बातें करके गया है। हूर को रोना आया था जबकि दिल जोर से धड़का था। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये सरहान जरूर वो करेगा जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी।
लो भाई बारात आ गई, चलो लड़कियों जल्दी से बाहर चलो। नाज बेगम मुलाजमत से सुनते अंदर आई थी, जहाँ पर सभी बैठी अभी तैयार होने लगी हुई थी। नादिया जो दुल्हन के रूप में हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसको देख दुआएं दे रही थी। नमरीन लोग जल्दी से बाहर की तरफ गई थी। आयत जो खामोशी से एक कोने में बैठी हुई थी, नादिया ने इसको खोए देख हैरानगी से दूसरी तरफ देखा था, जहाँ पर हूर भी किसी सोच में डूबी नजर आई। अरे हूर, तो यहाँ बैठी हुई है और मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ यार। वो अयान तो अभी बाहर खड़े अबिश की तारीफें ही किया जा रहा है, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा, प्लीज चल ना। हया जो हूर को देख नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई थी, धीरे से हूर को सब बयां करते खींचना शुरू हुई। हया देख यार, अब तो ना अपनी कज़न को खुद बोल अपनी हद में रहकर काम करे, अभी मुझे परेशान मत कर। मेरे तो अपने हालात ख़राब हो गए हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हूर जो सरहान की बातों का ही सोच रही थी, उलझते कहते वहां से गई। हया मुंह बनाते इसको जाते देख ने सबके सिवा कुछ नहीं कर सकी। अभी हूर गई थी कि हया आयत के मुंह लटकाते देख अब कि उसकी तरफ गई थी। तुझे क्या हुआ? आयत के कंधे पर हाथ रखते इसको डरा गई। रिलैक्स यार, मैं हूँ। आयत हया आयत को डरते देख पीछे हो गई, एकदम हैरान हुई। ओह सॉरी। आयत हया को देख अपने आप को नॉर्मल करते बोली तो हया इसके साथ बैठी। हूर का भी मूड खराब था। तुझे भी सुबह से देख रही हूँ, बहुत खामोश है, क्या हुआ? हया ने बताते ही साथ ही पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हया, तूने बुरहान को कहीं बाहर देखा है? आयत ने मौजू बदलते बुरहान का पूछा तो हया ने हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ, वो बाहर हॉल में था, अभी शायद बारात आई है, वही होगा। हया ने बताते आयत को देखा। अभी नादिया जो आयत को देख रही थी, आयत ने चौंक कर इसको देखा था और उठते वो इसके करीब गई थी। अभी बुला दूं नादिया की माँ को? नाज बेगम जो हॉल से सीधे रूम में दाखिल हुई थी, गुस्से से बोलते आयत नादिया हया को खड़े होने पर मजबूर कर गई। वो अनजान से डरते ये खड़ी हुई थी, तभी हमीदा बेगम अस्मा बेगम रूम में आई थी। नाज आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब मर्द नीचे हैं, मैं तो कहती हूँ सब मर्दों को यहाँ बुलाएं। अस्मा आपा, मैं बता रही हूँ, तुफैल भाई साहब ने और सुमेरा ने ये अच्छा नहीं किया। एक बार भी अपनी ज़िंदगी का फैसला करने से पहले हम बड़ों से पूछना मुनासिब ना समझा। ऊपर से मिले भी वही लोग थे जिनसे हमारे खानदान की इतनी बड़ी जंग चल रही है। अपने खानदान के दुश्मन के घर अपनी बेटी देने का फैसला कर लिया। हमीदा बेगम को अपनी छोटी बहन पर बहुत गुस्सा आया था। तभी शबाना बेगम सुमेरा को गुस्से से बोलते रूम में आई थी। तफैल शाह, ये सब क्या चल रहा है? अभी बारात दाखिल हुई थी हॉल में कि सुल्तान शाह लोग जो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, सामने वकार शराजी और इसके बेटे को अंदर आते देख जैसे शॉक्ड हुए थे। फैसल शाह भी असलम के साथ वहाँ आया था। हाँ, मैं एकदम सन्नाटा छाया था, जबकि बुरहान सरहान जर के हमरा सब भी हैरानगी से दूल्हे को देखा था। आतिफ शाह दुल्हा? स्मार्ट हैरानगी से आंखें फाड़ देख जर को देख गया, जो खामोश खड़ा बाकी सब की तरह हैरान हुआ था। सर शाह ने बुरहान को देखते बाकी सबको मुस्कुराते घूरा। सुल्तान शाह और तुफैल को देखते हवेली की तरफ गए तो बाकी सब भी पीछे ही लपके। चलो शाह। बुरहान जो शाह को कहर से घूरता, अमाद के अचानक से करीब आने पर हल्के से बुरहान को कंधों पर हाथ धरता, तो बुरहान तुफैल शाह को अंदर जाते देख लंबे लंबे डग भरते हवेली में दाखिल हुआ। भाई साहब बस। तुफैल शाह बस। सुल्तान शाह जो गुस्से से भरे टहल रहे थे, सख्त लहजे में ऊंची आवाज में बोलते तो अकरम सब डरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लोगों से हमारे रिश्ते करने की? क्या तुम नहीं जानते थे? सुल्तान शाह करिश्दार आवाज में बोले। तुफैल शाह डरते आगे हुआ। भाई साहब, वो लोग अच्छे हैं, मुझे पता है, 12 साल से पहले बहुत कुछ बुरा हुआ है। आखिर कब तक हम सब ऐसे ही लड़ने वाले हैं? किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना होगा। तुफैल शाह ने इतना कहते बात खत्म की तो अकरम ने गुस्से से इसको देखा। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाए? मगर ऐसे नहीं, अभी के अभी तुम ये शादी रोकोगे। तुफैल शाह सुल्तान शाह बुलंद आवाज में बोलते भड़के तो सब मर्द हैरानी से एक दूसरे को देखना शुरू हुआ। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, मुझे माफ कर दें, एक हफ्ता पहले मैं नादिया का निकाह आतिफ से पढ़वा चुका हूँ। तुफैल शाह के अल्फाज सबको शॉक्ड कर गए। ये क्या बकवास बोल रही है? सुमेरा नाज बेगम जो सुमेरा के मुंह से निकाह वाली बात सुन चौंकी थी, गुस्से से भड़की तो सुमेरा ने नजरें झुकाई। नादिया को कुछ समझ ना आई कि इसके माँ बाप ने इसके साथ क्या कर दिया था। इसको लगा था शायद ये उसकी कोई सजा का नतीजा है। मुझे बुरहान को देखना होगा, इसके तो पहले भी वहाँ इन लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। अम्मी चलें, बुरहान के पास चलते हैं, कहीं नीचे कुछ एकदम से बोली थी। इसकी बात सुन हमीदा बेगम अस्मा बेगम नाज को याद कर आया, कुछ याद आया था। चलो नीचे चलते। शबाना आयत को घबराते देख साथ लेते रूम में निकली तो हया के हमरा बाकी सब भी बाहर की तरफ लपके। जैसे ही सब औरतें सीढ़ियों के पास आई, वहाँ पहले से ही हूर, नूर, नमरीन, आयशा, ईमान सब नीचे खड़ी देख रही थी। नाज बेगम लोग भी वहीं खड़ी। आयत ने जल्दी से बुरहान को देखा था, जो एकदम सबको छोड़ हवेली से बाहर गया था। तभी
घबराई थी। वो सीढ़ियों का अबूर करते हवेली के गेट की तरफ भागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे खानदान में दाखिल होने की? बुरहान जो गुस्से से लॉन में आया था सामने ही हॉल में दाखिल हुआ जहाँ पर सरशार लोगों को बैठे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे खानदान पर नजर रखने की? बुरहान गुस्से से बोलते इसको गिरबान से पकड़ गया। सरशार ने कहर लुदा मुस्कुराहट से मुस्कुराते अपने भाई को पीछे रहने का इशारा दिया। जमाल और आतिफ शाह सरशार के भाई खड़े हुए थे तो वकाश शराजी बैठे मूंछों को ताव दे गए। वो जानते थे अभी कुछ भी नहीं हो सकता। वो जीत गए थे, किसी को भी खबर ना हुई इन कामों की। तुम मेरी हिम्मत पूछ रहे हो? अभी तो सरशार शराजी ने बुरहान शाह तुम्हें खानदान में कदम रखा है। अभी तो ठीक से खेल शुरू होने वाला है। वैसे ही जैसे 12 साल पहले मेरे बाबा का खेल मुराद शाह के साथ शुरू हुआ था, वैसे ही इस बार भी खेल खेला जाएगा बुरहान शाह। मगर फर्क सिर्फ इतना होगा, पिछली बार दुश्मनी मुराद शाह से थी, इस बार इसके बेटे की बजाय तुमसे दुश्मनी शुरू हो गई है। हमारी पहले तो हम जर शाह की तलाश में थे क्योंकि मुराद शाह के पूरे खानदान को खत्म करना हमारा मकसद था कि शराजी लोग इसकी नस्ल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन तुम हमारी दुश्मनी में खुद दाखिल हुए हो। अभी इसकी सजा तो मिलेगी ना। इस बार जर जर शाह पीछे रह गया, पहले तुम्हें दर्दनाक मौत देंगे, वो भी हम। शराजी ने कहर नजरों से बोला तो बुरहान की पेशानी पर गुस्से से लातादात बल पड़े। चलो ठीक है। बुरहान ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते इसको हैरान किया। वकाश शराजी की बुरहान की हंसी पर आग लगा गई थी। इसको 12 साल पहले मुराद शाह का वजी चेहरा याद आया था। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है वैसे ही ये बुरहान शाह करेगा। अब ये जो जंग शुरू की हो गई है वो तेरे और मेरे दरमियान होगी। वेलकम इस खेल में, क्योंकि अब ये खेल कैसे खेलते हैं ये मैं बताऊंगा तुझे। जो करना है खुलकर करो। बुरहान शाह का वादा है तुमसे, वो कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। कसम खाता हूँ अगर इस बार तुम्हारा पत्ता साफ ना किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं, इस खेल को खत्म करूंगा वैसे ही जैसे तुम चाहोगे। बुरहान नीली आंखों से आग लगाते बोल रहा था तो वकाश राजी की जान पर बनी। इसको शौक लगा था। इसको तो लग रहा था कि जैसे सामने 12 साल पहले वाला मुराद शाह खड़ा हो, वही अंदाज वही डायलॉग। वकाश राजी के पसीने छूटे थे। वो पल में डरा था क्योंकि मुराद शाह ने जवान के साथ किया था। वो इसको खौफ से याद आया था। तुझे मीरपुर में मौत दूंगा मैं, सरशार चबाते बोला। वो तो बुरहान ने कहका लगाते सबको हैरान किया। तो कभी मुझे मौत नहीं दे सकता तब तक जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। एक बात बता दूं, मुझे गरूर है खुद पर, मगर यह गरूर तुम जैसों के लिए है। नहीं तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं हमेशा सुनता हूँ अच्छे लोगों को मौत भी खूबसूरत आती है। बुरहान नीली आंखों में रोशनी लिए बोला तो सरशार गुस्से में आया। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे जो बातें करते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है लंदन से। अब मत खुलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताब को। जो मैं था वो रहा नहीं और जो मैं हूँ वो किसी को पता नहीं। तो बेहतर यही है तुम्हारे लिए जिक्र मत करो। बुरहान का चेहरा हर सू इनको हैरान कर रहा था। ये जो तुम अड़ रहे हो ना, एक दिन हम ही तुम्हें जलाएंगे। एक दिन हम तेरी सारी आग निकाल दूंगा। बुरहान शाह जमाल जो खामोश सुन रहा था भड़कते बोला था क्योंकि इसको अपनी मार याद आई थी। कुछ जगह अब आग माचिस से नहीं मेरे आने से ही लग जाती है। वो इस वक्त मुझे और ये जगह लग रही है। लगता है जख्म अभी तक नहीं भरे तुम्हारे। बुरहान तंजिया वार करते इसको हैरान कर गया। वो तो सोच कर आया था कि इस बार मायूसी हार का कितना दर्द होता है बुरहान के चेहरे पर देख सकेगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। बुरहान पर सुकून सा इनको आग लगा रहा था। वो खुद ही जलना शुरू हो गए थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता बुरहान शाह। वकाश शराजी परेशान हो चुके थे। बोलते बुरहान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गए। बादशाह का राज भी कुछ सालों के लिए होता है, ऐसे ही तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा वकार। शराजी ने मुस्कुराहट उछालते बुरहान के हल्के से डिम्पल माए हुए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ वकार शराजी कि 12 साल पहले मुराद शाह की जीत हुई थी। भले वो खत्म हो गया मगर मीरपुर में इसकी मोहब्बत आज भी लोगों में जिंदा है। और 12 साल पहले तुम लोग बाजी जीत कर भी हार गए थे। इस बार भी वैसा ही होगा मगर फर्क इतना होगा मैं तुम लोगों के साथ 12 साल से भी ज्यादा बदतर करूंगा। और रही बारात आज की बात की तो मैं आसमान पर रहता हूँ मगर नजरें जमीन पर ही रखता हूँ। राज है मेरा मगर गुरु गौर से सुन लो। कहाँ है बुरहान जो सरशार के सामने खड़ा था? 2 कदम लेते वकाश राजी के सामने हुआ। राज तो मेरा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में भी और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ गए होगे। बुरहान इसके माथे पर पसीने की बूंदे देख मुस्कुराया था। वकाश राजी ने जल्दी से रुमाल लेते माथे को साफ किया। तुम तो अभी से बुरहान हाय जो बुरहान के पीछे ही लॉन में आई थी हाल के बाहर एक कोने में खड़े इसको देखते ऊंची आवाज में पुकार गई। हाल में मौजूद सब लोगों की नजर इसकी तरफ उठी। बुरहान आयत के पर्दे पर पीछे खड़े देख विकास राजी को छोड़ते आगे बढ़ा तो सरशार ने हमरा सबकी नजरों से आयत को देखने की कोशिश की मगर कोई भी इसका चेहरा ना देख सका क्योंकि वो पर्दे के पीछे पूरी तरह छुपी हुई थी। आयत तुम यहाँ? बुरहान इसको देख ठटका था जबकि बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ।
مجھے گھر جانا ہے، چلو چلیں۔ آیت نے برہان کے بازو کو ہلکے سے پکڑتے کہا تو برہان نے اس کے ہاتھ کو دیکھ حیران ہوا تھا، کیونکہ آیت خود سے اس کے قریب آئے ایسا تو کبھی بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ جائیں گے آیت، مگر ابھی یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، پہلے یہ شادی والا مسئلہ حل ہو جائے، پھر ہم لوگ واپس جائیں گے۔ مجھے نادیہ کی فکر ہو رہی ہے، برہان نے سنجیدگی سے نرمی سے گویا ہوا۔ آیت جو پیچھے جمال شاہ کو فون پر بات کرتے دیکھ چکی تھی گھبرائی تھی، جبکہ چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تم کون ہو جو یہ سب ٹھیک کرو گے؟ یہ شادی والا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب بڑے بیٹھے ہیں، تم فکر نہیں کرو پلیز برہان، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے، جیسے مرضی کرو مجھے یہاں سے لے کر چلو، میں اب یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی، مجھے خوف آ رہا ہے، پلیز سمجھو۔ آیت کی آنکھوں میں نمی تھی جو برہان کو تھوڑا سا قریب ہوئی تھی تاکہ جمال اس کو دیکھ سکے۔ آیت ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا یہاں، ابھی اگر ہم ایسے یہاں سے جائیں گے تو سب کو کتنا برا لگے گا، اوپر سے سب کیا سوچیں گے۔ برہان آیت کو ایسے خود کے قریب ہوتے دیکھ اس کی خوبصورتی معصوم چہرے میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بولتے اس کو شانے اچکا ہے پوچھا، اور جس کے چہرے پر کالی سیاہ آنکھیں گاڑے سوچ میں گم ہوئی تھی۔ تمہیں کب سے لوگوں کی فکر ہونے لگی؟ جب مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا تب نہیں سوچا تھا۔ آیت کی آواز جو نم ہو چکی تھی کالی سی آنکھوں میں آنسو بھرے نمی سے بولی تو برہان کے دل پر جیسے بجلی گری تھی۔ صاف بولو نا، تم ابھی ان دشمنوں کو ایسے جانے نہیں دے سکتے، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ میں اپنے پاپا کے ساتھ ابھی چلی جاؤں گی، کیونکہ میں ابھی یہاں نہیں رکنا چاہتی اور آج رات یہاں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آیت جس کی آنکھوں سے برسات ہونا شروع ہوئی تھی بولتے جانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ برہان جو اس سے پہلے اس کے سامنے کھڑا تھا چٹان بنے اس کو جانے سے روک گیا۔ آیت نے گھوری سے نوازا جبکہ ناک سکیڑ گئی، جبکہ چہرے پر بے رخی سے جائے تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے میں تمہیں ماموں کے ساتھ جانے دوں گا؟ آیت ایک بات یاد رکھو، اب کے مقابل نے کہتے اس کے چہرے کے سامنے کرتے دھیرے سے اپنے گال پر بہتے آنسوؤں کو چنا، یوں کہ آیت نے بھیگی پلکیں اٹھاتے نیلی آنکھوں میں کہیں گم ہوئی دیکھی۔ وہ بدل رہی تھی یا شاید وہ پوری طرح بدل چکی تھی، وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آیت، میں تمہارے لیے کوئی بھی ضروری کام چھوڑ سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی میں دشمنوں کی قید میں جکڑ گیا تب بھی تمہاری ایک پکار پر ہر قید توڑ کر چلا آؤں گا۔ تم جا کر پیکنگ کرو، ہم ابھی کچھ دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ برہان آیت کے آنسو کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرتے جیسے اس کو خود کے عکس میں شامل کر گیا۔ آیت کا بوجھا چہرہ پل میں خوش ہوا تھا، وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگے اور برہان کی آنکھوں نے دور تک اس کو جاتے دیکھا۔ آیت کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں؟ کل رات پہلے تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ برہان کے ماتھے پر بل پڑے، اس کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ طفیل شاہ نے اب کے غصے سے تھوڑا سا پوچھا تو سلطان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ طفیل شاہ، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو یہ نکاح ختم ہوگا یا پھر ان لوگوں کو رکھ کر ہمارے خاندان سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ سلطان نے آخری فیصلہ سنایا، سب کے چہرے شاکڈ ہوئے، جبکہ فیصل شاہ جس نے یہ سب پلان کیا وہ دل سے خوش ہو چکا تھا۔ اب سلطان شاہ، یہ شاہو خاندان میں ختم کروں گا، میرا وعدہ ہے فیصل شاہ، قہر ڈالتے دل میں بڑبڑایا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی کی نئی زندگی کا معاملہ ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ طفیل نے بے بسی سے بولا۔ طفیل شاہ، پس کرو، اگر اتنی ہی بیٹی کی زندگی کی فکر تھی تو تم مر کر بھی اپنی بیٹی کا ایسا سودا نہ کرتے جو ابھی کیا ہے۔ صفدر شاہ جو کب سے خاموش کھڑے بکواس سن رہے تھے غصے سے چنگاری کی طرح جلے، سب نے حامی رکھتے طفیل شاہ کو گھورا۔ معاف کر دیں بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کا گھر جو ابھی بسا بھی نہیں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ طفیل شاہ نے ایک دم بولا تو حویلی کے اندر موجود خاندان والوں نے صدمے سے طفیل شاہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے طفیل شاہ، جیسے تمہاری مرضی، آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ بیگم، جانے کی تیاری کریں۔ سرحانہ دھیان اکرم ہم لوگوں نے حیران ہوتے سب کو دیکھا تھا، جبکہ تبھی سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ آیت، آپ ہی یہ سب نیچے کیا چل رہا ہے؟ سب لوگ ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نادیہ جو دلہن کے روپ میں سجی بھڑکے پھر رہی تھی، آیت کو بیگ بند کرتے دیکھ آنکھوں میں لیا آنسو بولی تو آیت جو خود سے پہلے ہی رو رہی تھی نظریں بھر کر نادیہ کو دیکھا تھا۔ نادیہ، میں خود کچھ نہیں جانتی تھی، صرف اتنا پتا ہے، سچ کہتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا بہت درد بھری ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، زندگی آسان نہیں گزارنا، یہ زندگی ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے دنیا میں ہماری منزل ہے، مگر ہر کوئی بھول جاتا ہے اس دنیا کے بعد بھی ایک نئی دنیا ہے جو پھر کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں بس تمہیں دعا دے سکتی ہوں کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، تمہارا شوہر ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ آیت نادیہ کو روتے دیکھ خود سے گلے لگائے بولی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاہو خاندان ٹوٹ گیا تھا آج، سب کچھ کتابوں کے پنوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ شادی کا گھر ایک دم خالی سا ہوا، سلطان شاہ لوگوں سب نکل چکے تھے، سب گاڑیاں بارات کے جانے سے پہلے نکل چکی تھی۔ یہ کالی رات ایک کالا اندھیرا سب کی زندگیوں میں شامل کر گئی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اب اس کا انجام اختتام پر ہی مکمل ہونے والا تھا۔ طفیل شاہ سمیرا نے اپنی بیٹی کو نیک دعاؤں کے ساتھ طفیل شاہ کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ نادیہ کی زندگی میں نئے باب کھول دیے گئے تھے، وہ انجان تھی آنے والے وقت سے۔ کیا ہوا پری، اتنی خاموشی؟ سرحان جو گاڑی چلاتے اس کو نوٹ کر رہا تھا، جبکہ گالوں سے نکلے تھے
گاؤں سے نکلے تھے، وہ خاموشی سے کھوئی نظر آئی تھی۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی ہوں یہ وہی عاطف شاہ ہے جس سے میرا نکاح ہونے والا تھا۔ مگر تب میں بچ گئی، مگر نادیہ کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایک بار ایک لڑکی کو نکاح کے لیے بول کی طرف ہر چیز قبول کرنی پڑتی ہے، ہمارا اسلام ہر چیز کی آزادی دیتا ہے ہمیں، مانتی ہوں کچھ چیزیں جو قربانی مانتی ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر ابھی نادیہ کی رخصتی کرنے کی بجائے طلاق مانگ لی جاتی؟ آخر کب تک ایسے ہی چلنے والا ہے اس دنیا میں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ کی طرح اتارنے کے لیے کسی کے بھی گلے باندھ رہے ہیں؟ تو فیل انکل نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے۔ عاطف کون نہیں جانتا، میں اچھے سے جانتی ہوں اس گھٹیا انسان کو، وہ ایک ہوس سے بڑا شخص ہے۔ بس وہ جو پہلے آرام سے بول رہی تھی، اس کی یونی والی حرکتوں کو یاد کرتے ایک دم غصے سے بڑھ گئی۔ پری، یہ دنیا اسی نام کی ہے، اگر ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے تو کچھ بہت برا وقت دکھاتا ہے۔ جانتا ہوں جو آج ہوا بہت برا ہوا، مگر ابھی صرف دعا کی جا سکتی ہے نادیہ کے لیے، اللہ اس کی مدد کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ بس دعا کرو اس کے حق میں جس انسان سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ بدل جائے۔ اس معصوم کو دیکھ کر سرحان گاڑی کی سپیڈ کو تیز کرتے کچی سڑک میں پکی پر پڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ گھٹیا انسان کبھی بدلے گا۔ وہ شیشے کے پار نظروں کو کرتے دل میں بولی تھی، وہ پوری طرح دکھی ہو چکی تھی۔ اس کو 8 سال پہلے والی وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے ایک بچی کی چیخیں سنی تھی، مگر وہ کوئی مدد نہ کر سکی تھی۔ آج بھی اس کو کچھ ایسا ہی لگا تھا، فرق اتنا تھا بچی روتے چیخ رہی تھی تو نادیہ خاموش نظروں سے اپنا دل مار گئی تھی۔ ارے تم گھبراؤ نہیں، وہ لوگ میرپور پہنچ گئے ہیں نا، اس لیے گاؤں والوں نے اب آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ بابا سائیں کائنات جمال کی بیوی نادیہ کو ڈرتے دیکھ آرام سے بولی۔ رات گہری ہو چکی تھی، وکاش راجی سب بہت خوش تھے، اسی لیے جیسے ہی لمبا سفر ہوا میرپور پہنچے، بندوق سے فائرنگ کرتے گاؤں والوں کو آنے کی خبر دی تھی۔ گاڑیاں تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی۔ کائنات سب مردوں کو لون کے ہجوم کی طرف اکٹھے دیکھ نادیہ کی گاڑی کو روکتے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس حویلی میں ہر طرف نوکر تھے، جبکہ خاندان کے دور دور تک رشتہ دار لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔ عاطف شاہ کی شادی میں، لو بھائی دلہن یہ تمہارا کمرہ ہے، اب تم یہاں بیٹھو۔ کائنات نادیہ کو روم میں بیڈ پر کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ تب نادیہ جو گھونگھٹ میں تھی ڈرتے آنکھوں کی پلکیں اٹھائی۔ چلو بھائی لڑکیوں، سب کچھ رکھ دو، کائنات نوکرانی کو بولی تو وہ جلدی سے کھانے پینے کا سامان رکھ گئی۔ چلو دلہن تم بیٹھو، تمہارا میاں آنے والا ہوگا، کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، تم جلدی سے یہاں کی عادت پڑ جائے گی۔ کائنات کہتے نادیہ کو بیڈ پر بٹھاتے روم سے گئی تھی۔ نادیہ نے گھونگھٹ سے ہی روم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ کہنے کو تو یہ نادیہ کی زندگی کا ایک نیا سفر تھا، مگر وقت جانتا تھا ابھی اس کا امتحان شروع ہوا تھا۔ زندگی کی ایک کروٹ اس کو کون سے رنگ دکھانے والی تھی وہ انجان تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اپنے رب کے در پر چھوڑ یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی، وہ کتنی ہی دیر انتظار کرتی اور ویسے ہی بیٹھے سو گئی، جبکہ کچھ دیر بعد ہی اچانک سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم سے ڈرتے اٹھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سامنے دیکھا عاطف شاہ روم کا ڈور لاک کرتے لڑکھڑاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ نادیہ جو گھونگھٹ سے صاف دیکھ سکتی تھی ڈری تھی، وہ ایک دم بیڈ سے گرا تھا۔ نادیہ کا دل خوف سے جگ رہا تھا، جبکہ عاطف شاہ نے گیس کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا تھا۔ وہ جڑ سے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ ڈری تھی، مگر ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس کا حق بندہ تھا۔ اگر شاہ شراب کی حالت میں ہی نادیہ پر جھکا تھا۔ نادیہ کے بے آواز آنسو گرے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی، کیا کسی کی زندگی ایسے بھی شروع ہو سکتی ہے؟ ایک بات بتاؤ، تم جب سے نادیہ کی شادی سے واپس آئے ہو تم لوگ تب سے ایسے منہ لٹکائے ہوئے ہو، ایسا کون سا صدمہ لگ گیا تم سب کو کہ اتنی خاموشی طاری ہے؟ زر سمارٹ علی لوگ جیسے شادی سے واپس آئے تھے وہ ایسے ہی اداس چہرے لیے پھرتے رہے۔ زر تو ویسے ہی بہت پریشان تھا، جبکہ اس کے خاندان میں فساد پڑ گیا تھا۔ سمارٹ اور علی عاطف کی شاہ کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ حور بھی تب سے خاموشی سب کو نظر آئی تھی۔ یونی میں ہر طرف ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ٹھیک 5 دن بعد ہی ویلنٹائن ڈے تھا، جس دن کو منانے کے لیے ہر کسی نے الگ سپنے بنے تھے۔ کچھ نہیں، تم لوگ بتاؤ یہاں سب کچھ کیسا رہا؟ حیا حور زر لوگوں کو خاموش بیٹھے دیکھ سر بولتے دوسری طرف گئی، جہاں سے عابش اور ریان چلے آ رہے تھے۔ ہونا کیا ہے، ہم لوگ تو بور ہو گئے تھے، ابھی 2 دن سے کچھ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ یونی میں ہر طرف ایک جشن کا سماں ہے۔ آشی ہر طرف غباروں کو پکڑے دیکھ بولی تو حیا نے ہلکے سے مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ حیا جلدی سے ایان کو اپنے دل کی بات بول دینا، کہیں ایسا نہ ہو پورا نار کی باتیں سچ ہو جائیں۔ حیا دل میں سوچتے اٹھی، تب آگے اس کو سوچنا تھا کہ ایان کو کیسے اظہار کرنا ہے۔ فیصل شاہ، میں نے بول دیا ہے نا، آج کے بعد طفیل شاہ کا نام یہاں نہیں لیا جائے گا۔ اس نے جو کچھ کیا بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ سلطان بھائی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کوئی ایسے ہمارے دشمنوں سے ہاتھ ملا لے
اور ہم منہ اٹھا کر تماشا دیکھتے رہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا مراد شاہ کو مارنے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا؟ سلمان شاہ برہان کے والد سختی سے بھرے انداز میں بولے تو اسلم شاہ اور فیصل شاہ نے نظریں جھکائے سنا تھا۔ بھائی صاحب، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ رہا ہوں، میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ طفیل شاہ سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ اس کی بیٹی رخصت ہو کر چلی گئی، بس اب یہی بول سکتے ہیں اللہ سب بہتر کرے۔ آپ کو تو پتا ہے سلطان بھائی صاحب سے زمینوں کے معاملے میں جو کیس چل رہے ہیں۔ فیصل شاہ، اچھا ہوا جو تم نے خود ہی بات شروع کر دی، نہیں تو میں کرنے والا تھا۔ جو بھی کیس ہمارے چل رہے ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، عدالت سے کیس واپس لے لو، ہمیں کوئی زمین کا حساب کتاب نہیں کرنا۔ سلمان شاہ نے دو ٹوک بولا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر نفوس نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسما اور حمیدہ خوش ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اسلم شاہ کا حیرانگی سے منہ کھلا تھا۔ وہی بول رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، ہمیں زمینوں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھ گیا ہوں جو اپناپن رشتوں میں ہے وہ ایسے لڑ کر نہیں مل سکتا۔ میں پچھتا رہا ہوں کہ 12 سال پہلے آخر تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کیوں سلطان بھائی صاحب کے ساتھ یہ عدالت والا معاملہ شروع کیا۔ اب بس اور نہیں۔ برہان میرا بیٹا سلطان بھائی صاحب کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب بھی اپنے شہزادے کو دیکھتا ہوں۔ ہر کسی اس میں مراد شاہ کا عکس نظر آتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں، اوپر والے رب نے مجھے اتنا ذہین بیٹا عطا کیا۔ میں اپنے بیٹے کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، اور یہ بات سب کان کھول کے سن لو۔ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں، کس چیز کی کمی ہے جو میں ایسے ہی اپنے خاندان والوں سے لڑوں؟ اور اب یہ نفرت ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کل ہی سلطان بھائی سے ملنے جانے والا ہوں، اپنے لیے معافی مانگنے کے لیے۔ بہتر ہے تم دونوں بھائی بھی میرے ساتھ چلو۔ طفیل شاہ کو اب اس کی حالت پر چھوڑ دو، آج کے بعد کوئی اس کی بات نہیں ہوگی۔ سلمان شاہ کہتے اٹھے تو سامنے لاؤنج میں اکرم کو کھڑے دیکھ حیران ہوئے۔ اکرم؟ وہ بولتے اس طرف گئے تو فیصل شاہ اور اسلم نے قہر نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ میں بس بھائی صاحب یہاں سے گزر آتا تو سوچا آج سے ملتا جاؤں۔ اکرم جو سب باتیں سن چکے تھے بھی سلمان شاہ سے بولتے۔ حمیدہ بیگم اور اسما بھی اٹھتے وہاں سے لاؤنج تک آئیں۔ اچھا، اس کا مطلب بس آیت بیٹی سے ملنے آئے ہو، ہم سے ملنے نہیں آئے؟ سلمان شاہ جانتے تھے جو کچھ رشتوں کے درمیان ہو چکا ہے اس کے بعد ہی ایسے ہوا، پھر بھی شکوہ کرتے بولے، نہیں بھائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں نہیں ملوں گا آپ سب سے؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں ہیں۔ جب میری کل بات ہوئی تھی برہان نے اس نے بتایا تھا آپ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ اکرم نے جلدی سے صفائی پیش کی تو سلمان شاہ کہکا لگاتے ہنسے۔ فیصل شاہ کے بدن میں آگ لگی، وہ غصے سے اوپر کی طرف گیا۔ اچھا کیا اکرم جو تم چلے آئے، مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی تھی، مجھے معاف کر دو اس ہر غلطی کے لیے جو میں نے 12 سال پہلے۔ پلیز بھائی صاحب ایسے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، جو ہو گیا پیچھے اس کو بھول جائیں۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ سلطان بھائی کو سمجھ گئے۔ اکرم نے کہتے بات ختم کی۔ اس سلمان شاہ کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ جو غصے سے سیڑھیوں کو عبور کرتے آگے بڑھ رہا تھا، سامنے سے آیت کو آتے دیکھ نظروں کا غصہ پل میں بیٹھا، جبکہ یس نے ہوس کی نگاہوں سے آیت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ آیت جو اپنے ہی دھیان میں چلی آ رہی تھی سامنے فیصل شاہ کو آتے دیکھ رکی، جبکہ چہرے پر پل میں کتنے ہی رنگ آئے تھے اور گئے تھے۔ آیت ڈرنا نہیں، اگر آج سے ڈر گئی تو پھر کبھی سر اٹھا کر جی نہیں پاؤ گی۔ دل سے ایک آواز ابھری جس کو سنتے ہی آیت خود کے ڈر پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے آیت! ابھی آیت فیصل شاہ کے قریب سے گزر کر آگے جاتی، ان کے پکارنے پر وہ 2 قدم رک گئی، چونکہ وہ آتے رستے میں حائل ہوئے تھے۔ آیت کو خوف آیا تھا، جبکہ 2 قدم پیچھے کو لیتے نظریں جھکائے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی ہو، آج کل تو تم اپنے ماموں سے بات ہی نہیں کرتی، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ فیصل شاہ جو ہوس سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر اس کے وجود کو خاص نظر سے بولا تو آیت نے ماموں الفاظ سن غصے سے اس گھٹیا چہرے کو تکا تھا۔ آیت نیچے اکرم ماموں آئے ہیں۔ برہان جو روم سے نکلا تھا سامنے فیصل شاہ کو اور آیت کو کھڑے دیکھ بولتے ان کے قریب آیا تو آیت نے سکون سے سانس بھرتے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ فیصل ماموں؟ برہان ان کو اچانک سے گھبراتے دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ پوچھتے کہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ چپکا چکی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو ایسے ہی آج سے باتیں کر رہا تھا۔ فیصل جو پوری طرح بلا گیا تھا، زبان میں جو آیا بولا۔ برہان چونکا تھا ان کے جواب پر۔ میں کون سا آپ سے یہ پوچھا جو ایسے جواب دے رہے ہیں آپ؟ برہان کے ان کی حالت غیر ہوتے دیکھ حیرانگی ہوئی تھی۔ چلیں پاپا نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے برہان آگے کچھ پوچھتا یا کہتا آیت نے درمیان میں بولتے برہان کو گیا تو وہ بھی ہر ہاں میں ہلاتے، جبکہ دونوں آگے بڑھے تھے۔ فیصل شاہ بھی شکر کرتا آگے بڑھا۔ لو بھائی آیت بیٹی آ گئی، چلو اکرم تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، مجھے بھی کچھ کام ہے، میں وہ مکمل کر لوں۔ سلمان شاہ جو سامنے سے آتا برہان کو دیکھ چکے تھے اجازت لیتے اٹھے۔ آیت اپنے پاپا کو دیکھ خوش ہو چکی تھی، بھاگتے ان کے گلے لگی۔ 3 سال پہلے کوٹھے پر آیت کو پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے؟
یہ ملک پتہ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ بتایا۔ برہان جو فیصل شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر نوٹ کر چکا تھا، اس کو اچانک سے 3 سال پہلے والی آیت کے ساتھ ہونے والی چیزیں یاد آئی تھیں۔ یہ برہان میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آیت کب سے برہان کو کال کر رہی تھی مگر فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے ٹہلنا شروع ہوئی تھی۔ اکرم جو آیت سے ملتے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ آیت فیصل شاہ کو دیکھ کے اب گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ جتنی مرضی کوشش کرتی مگر جو خوف دل میں بیٹھ چکا تھا وہ چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے آیت اکرم سے بولتی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے، برہان نے آیت کو تیار ہونے کے لیے بول دیا کہ وہ آج عماد کے گھر جائیں گے۔ آیت نے جیسے ہی سنا خوش ہو کر سوچنے لگی، چلو وہاں ایمان کے پاس رک جائے گی۔ اکرم چلے گئے، آیت بھی تیار ہونے گئی۔ اس سے پہلے برہان آیت کو لے کر جاتا، اسما بیگم نے برہان کو صاف انکار کیا کہ آیت اس کے ساتھ آج کہیں نہیں جائے گی۔ وہ چاہتی ہے جو 2 دن برہان لوگ یہاں ہیں آیت ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہے۔ اس لیے برہان منہ بناتے اکیلا چلا گیا، چونکہ اس کو عماد سے ضروری بات کرنی تھی۔ آیت نے کھانے میں تیاری کی اور مشکل سے ہی سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ تبھی اسلم شاہ نے بتایا سب کو کہ جمال لاہور سے آ رہا ہے۔ آیت جمال کا نام سن مزید ڈری، مگر جب اس کی بہویں فیصل شاہ کو خود کو دیکھتی وہ خوف سے گھبرا جاتی۔ ابھی وہ روم میں آتے ہی برہان کو کال کرنا شروع ہوئی۔ اتنے لوگوں کو ہونے کے باوجود وہ ڈر رہی تھی۔ جب دیکھو کہتا رہتا ہے تم ایک بار بلاؤ گی تو بھاگا چلاؤں گا، مگر ابھی جب فون کر رہی ہوں تو ایک فون تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے اس سے، بلانے پر بھاگ کر تھوڑی آئے گا۔ ایکتا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ غصے سے خود سے بڑبڑاتے فون کو بیڈ پر پھینک گئی جو بیڈ سے اچھلتے دھر سے زمین بوس ہوا تھا۔ آج جو دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی اچانک سے آواز سن پلٹی تو فون کو نیچے زمین پر پڑے دیکھ رونے والی شکل بناتے فون اٹھا گئی۔ میرا فون ٹوٹ گیا، وہ اس کے ٹکڑے اٹھاتے منمنائی جبکہ فون کو لیتے بیڈ پر بیٹھی۔ آیت تم سوئی نہیں؟ برہان جو اچانک سے روم میں داخل ہوا تھا آیت کو پوچھتے ڈرا گیا۔ اچانک سے مقابل کے بولنے پر ڈرتے وہ فون کے ٹکڑے جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیچے سے اٹھائے تھے ایک بار پھر پھینک گئی تھی۔ برہان جو واچ کو اتارتے پلٹا تھا سامنے دیکھ چونکا جبکہ اب چلتے 4 قدم لیتے بیڈ کے قریب آیا اور ایک نظر خاموش بیٹھی آیت کو دیکھ نیچے بیٹھا تھا اور فون کو اٹھاتے آیت کا دیدار کیا تھا، کیونکہ وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مقابل خود کے پیروں میں بیٹھے دیکھ سرسری سے نگاہ ڈالتے جوتی اتارتے وہ بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں لیٹی اور کمبل اوڑھ گئی۔ برہان جو ابھی الجھا ہوا تھا اچانک سے آیت کے ایسے انداز پر حیران ہوا تھا۔ آیت کیا ہوا؟ برہان جواب پوری طرح اس کو سننا چاہتا تھا۔ ایک دم سے اٹھتے اس کا کمبل کھینچ کر دور کیا، یوں کہ آیت کو امید نہ تھی وہ ایسے کرے گا۔ اس کی حرکت پر حیران ہوتی غصے سے اٹھتے بیٹھی اور ساتھ ہی ایک زبردستی گھوری سے مقابل کو نوازا۔ وہ اس کے بچوں جیسے فیس کو دیکھ تیزی سے پاس ہی بیٹھا۔ آیت اچانک سے اس کے پاس بیٹھنے سے چونکی، کیونکہ برہان جو ایک دم تیزی سے بیٹھا تھا ایک ساتھ قریب تر ہو چکا تھا۔ مقابل کی نیلی آنکھیں اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کھونا شروع ہو گئی تھیں۔ اپنا فون دیکھو پھر مجھ سے بات کرنا۔ آیت جو بالکل بھی برہان کی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی تیزی سے کمبل مقابل کے ہاتھ سے کھینچتے شکوہ بھری نگاہوں سے بلا اور واپس کمبل درست کرتے لیٹی، مگر اب منہ باہر ہی تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی اس سے، مگر اسے اب یہ اپنے انداز پر وہ خود حیران ہوئی تھی۔ برہان میری عادت بن رہا ہے یا میں؟ آج جو اس کو فون آن کرتا دیکھ رہی تھی دل میں خود سے سوچتی، سوچ کو جلدی سے آگے سوچنے سے روکا۔ سوری میرا فون بند تھا۔ جیسے ہی برہان نے دیکھا آیت کے میسج اور فون کالز کی تیزی سے بولتے فون سائڈ پر ٹیبل پر رکھا۔ تمہارا فون تو ویسے تمہارے خاص خادم حسین کے پاس ہوتا ہے، تو پھر اس بار یہ تمہاری پاکٹ میں کیسے؟ آیت تیکھے لہجے میں بھڑکی تو برہان نے نیلی آنکھوں کو چھوٹا کرتے اس کے انداز میں دیکھا۔ میں نے کون سا کسی میٹنگ میں تھا یا میرپور میں تھا جو فون اس کے پاس ہوتا؟ یہاں سائی وال میں تو میں اپنوں میں ہی ہوں نا۔ تم بتاؤ تم نے مجھے کال کیوں کی تھی؟ کیا ضروری بات کرنی تھی؟ برہان بھویں چکائے بولا تو آیت اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتے منہ پھیر گئی۔ میں کون سا کسی میٹنگ میں تھا؟ بتاؤ بھائی۔ اس کو خاموش لیٹے دیکھ نرمی سے بولا جبکہ غور سے اس کے چہرے کو تکا۔ وہ برہان کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اب کیا فائدہ، جو کہنا تھا اب موڈ نہیں، اب پلیز مجھے سونے دو۔ آج جو بالکل بھی اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی وہ اس کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بے صبری سے انتظار مقابل کو بولنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ تیزی سے اپنی بات ختم کرتے کمبل فیس تک کر گئی۔ برہان جو بولنے لگا تھا اس کے انداز سے ایک ہلکے سے مسکرایا تھا جبکہ اٹھتے چینج کرنے کے لیے گیا۔ آیت مان لو جب تک تم بتاؤ گی نہیں تمہیں نیند نہیں آئے گی۔ برہان جو چینج کرتے واپس آتے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ آیت کو کروٹ بدلتے ایک معنی خیز انداز میں بولا۔ آیت جو منہ پر کمبل لیے پڑی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھتے بیٹھی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا فون ٹوٹ گیا ہے، مجھے کل تک میرا فون ٹھیک چاہیے۔ نہیں مسٹر برہان شاہ، آپ کے فون کی خیر نہیں۔ برہان اس کو ایسے دیکھ رہا تھا، اس کے اسپاٹ انداز کو دیکھ چونکا۔ فون میری وجہ سے کیسے ٹوٹا؟ وہ شانے چکائے بولا تو آیت نے خفگی سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ ویسے تو بہت تم میرے بنا بولے سمجھ جاتے ہو، اور ابھی جب میں چاہتی ہوں تم سمجھو تو کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟
اور جو خفکی سے بولتے مقابل کو حیران کر گئی تھی، وہ ڈمپل گہرے کرتے لیپ ٹاپ کو واپس سے بند کرتے اس کے قریب آیا تھا۔ آج اس کو بیڈ کی طرف آتے دیکھ چونکی تھی، جبکہ وہ جلدی سے لیٹتے اٹھ بیٹھ کی طرح سے ٹیک لگا گئی کیونکہ برہان اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے مسز برہان، آپ چاہتی ہیں میں آپ کے بنا کہے ہی سمجھ جاؤں؟ برہان جس کے نزدیک ہی براجمان ہوا تھا دھیرے سے بولتے استغفار کیا جو اس کے بائیں بازو کو اپنے حصار میں بنائے دیکھ سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے تم ڈر رہی ہو، اسی لیے مجھے کال کر رہی تھی۔ برہان اس کے کالی سی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ عد حیرانگی سے منہ کھولا۔ تمہیں کیسے پتا؟ عد کی زبان سے تیزی سے پھسلا تو مقابل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے عطا کیا۔ شاید تم بھول گئی ہو، میں شروع سے ہی تمہیں سمجھتا ہوں، اب تو کوئی شک نہیں نا؟ برہان تھوڑا سا آگے ہوا تو عد متحرک سی اس کو دیکھ گئی۔ تمہیں ایسے کیوں لگا؟ میں بس تمہیں ڈرنے کی وجہ سے فون کر سکتی ہوں، کوئی اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، عد بھمیش کا بولی۔ تو برہان اس کے انداز کو دیکھ سوچنے والے انداز میں انگلی اپنے ڈمپل پر رکھ گیا۔ کر سکتی تھی، یاد اگر کچھ برا ہوا تھا یا کوئی گھر میں پریشانی ہوئی ہوتی، مگر فی الحال تم نے صرف ڈر کی وجہ سے یاد کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تم مجھے مس کرتے کال کرتی۔ برہان صاف الفاظ میں گویا ہوا تو اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ اور یہ وقت آئے گا بھی نہیں، وہ تیزی سے بولتے برہان نے مسکرا کر دیکھا۔ آئے گا ایک دن مسز برہان شاہ۔ برہان بھی اپنے نام کا ایک تھا، یہ کہتے اٹھا تو آیت نے مصنوعی حیرانگی سے اس کو دیکھا اور واپس سے لیٹی۔ آپ خدا کا واسطہ ہے کھانا دے دو، اب کیا مجھے بھوکا ہی مارنے کا ارادہ ہے؟ ادیان جو اسکول سے واپس آتے برہان ٹیبل پر براجمان ہو چکا تھا، مسلسل ٹیبل پر ہاتھ سے ڈھول بجاتے گیا ہوا۔ ادیان آیت کا چھوٹا بھائی کیا شور مچاتا ہوا ہے؟ مان جو لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا غصے سے چلتے ادیان تک آیا اور جلدی سے الرٹ ہوتے بیٹھا۔ وہ بھائی بھابھی کو کب سے کھانے کا بول رہا ہوں مگر وہ مجھ معصوم کو دیکھ ترس ہی نہیں کھا رہی۔ ادیان کچن کی طرف نظریں دیکھ بولا تو ماں نے سرسری سے نگاہ ڈالے، اس کو دیکھ کر کچن کی طرف دیکھا جہاں سے رم ٹرے لیے آئی تھی۔ مسکراتے اپنے شوہر کو دیکھا تو ماں نے بھی مسکراتے اپنی بیوی کو اسمائل پاس کی۔ ادیان منہ کھولے دونوں کی طرف چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، حیران ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، اس سے پہلے وہ ٹرے کھانے کی بریانی کی پلیٹ اٹھاتا ارم تیزی سے کہتے ٹرے مان کے سامنے کر گئی۔ شکریہ، مان دھیرے سے بولتے پلیٹ لیتے وہاں سے گئے تو ادیان نے کھا جانے والی نظروں سے ارم کو گھورا جو ابھی بھی مسکرائے جا رہی تھی، ساتھ میں شرمانے والا کام الگ سے۔ چلے گئے آپ کے میاں صاحب؟ اب اگر ان کو نظر بھر کر دیکھ لیا ہو تو مجھ معصوم دیور پر بھی نظر ڈال لیے۔ بھابھی، ادیان اپنے دانت چباتے بھابھی کو لمبا کرتے بولا تو ارم نے مصنوعی دیکھے انداز میں اس کو گھورا۔ لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا، تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ اور ہاں، ابھی جو ایسے بکواس کیا نا پھر کبھی تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ اور ہو میڈم، آپ کی دھمکی اپنے پاس رکھو، کسی اور کو دینا، اور ابھی مجھے تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں چاہیے۔ شکریہ ماما۔ ادیان جو ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اونچی آواز میں شبانہ بیگم کو پکارتی ارم کو حیران کر گیا۔ وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ادیان؟ شبانہ بیگم جو ظہر کی نماز پڑھ ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے بیٹھی تھی غصے سے ادیان کے پاس آتے رکی تھی۔ ماما مجھے بھوک لگی اور مجھے صرف روٹی کھانی ہے، نہ کہ بریانی، جلدی سے کھانا دیں۔ ادیان جو واپس سے بیٹھا ارم نے صدمے سے اس کو دیکھا تھا۔ ارم بیٹا جاؤ آٹا نکالو، میں آتی ہوں۔ ممانی جان میں بنا دیتی ہوں، آپ نہیں، مجھے ماما کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے، ادیان سپورٹ سے بولا۔ شبانہ بیگم دیکھتے کچن کی طرف گئی تھی۔ ایسے کیوں کیا؟ ارم اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہوئی۔ تم سے مطلب میری مرضی، ویسے بھی اب سے صرف اپنی ماما کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاؤں گا۔ تم بھابھی جب سے بنی ہو تب سے زیادہ ہی مجھے اگنور کرنے لگی ہو، اب مجھے تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ ادیان دو ٹوک کی ہنسی نکلی۔ اچھا تو تمہیں برا لگا میں نے پہلے مان کو بریانی کی پلیٹ دی؟ ارم کی ہنسی جیسے بڑی تھی، وہ کہکا لگاتے ہنسی تھی۔ کیا ادیان تم بھی نا؟ وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ کچن میں گئی تھی تو ادیان اس کی طرف منہ بگاڑتے واپس سے مسکرایا تھا۔ برہان کہاں تھے بیٹا؟ حمیدہ بیگم جو اسما بیگم کے ساتھ بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی برہان کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ پوچھ گئی۔ میں نے کہاں جانا ہے ماما، یہی تھا۔ یہ بتائیں آج کہاں ہیں؟ برہان نے بتاتے جلدی سے پوچھا۔ اسما بیگم مسکرائیں۔ وہ کچن میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی ہے، وہ خوشی سے بولی تو برہان لمبے ڈگ بھرتے کچن میں داخل ہوا۔ آیت یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان اس کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھ تھوڑے خفگی بھرے انداز میں بولا تو آیت نے ناک سکیڑی۔ یہ سب چھوڑو میرے ساتھ چلو۔ برہان اس کو ویسے ہی کھڑے دیکھ تیزی سے ہاتھ پکڑتے کچن سے باہر آیا۔ برہان یہ کیا؟ اتنا شوق ہوئی تھی جبکہ باہر اسما بیگم اور حمیدہ بیگم دیکھ وہ پانی پانی ہوئی، جبکہ وہ دونوں دل سے خوش ہوئی تھی۔ برہان سب دیکھ رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، جو بولنا ہے یہی بولو۔ آیت اس کو سیڑھیوں کی طرف کرتے بڑھتے دیکھ حیران ہوئی۔ جس کو دیکھنا ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھے، میں کون سا کچھ غلط کر رہا ہوں؟ چلو لان میں بات کرتے ہیں۔ آیت اس کو اوپر کی طرف جانے سے روکتے مقابل کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے دباؤ دے گئی اور وہ مسکراتے لان کی طرف روانہ ہوا۔
یہ رہا تمہارا فون۔ برہان نے پاکٹ سے فون نکالتا عائد کے ہاتھ میں رکھا تو وہ چونکی تھی، جبکہ کالی سیاہ آنکھ پل کے اٹھائے وہ غور سے مقابل کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، میرا نیو نمبر، جو صرف تمہارے لیے ہی آج لیا ہے۔ برہان دھیرے سے کہتے ایک عدد اور فون اپنی جیب میں سے نکال گیا، وہ بھی عائد کے فون کی طرح کا تھا۔ مطلب؟ وہ الجھی تو پوچھا۔ مطلب یہ کہ آج سے یہ فون میرے پاس رہے گا، چاہے میں میرپور میں ہوں یا پھر یہاں، اس فون میں صرف تمہارا نمبر رہے گا، اور یہ فون میرے دل کے پاس یہاں۔ برہان بولتے فون کو اپنی ویسٹ کوٹ کے اوپر والی جیب میں ڈال گیا، تاکہ جب تم اگلی بار ڈرو تو جلدی سے تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ وہ بنیازی سے بولتے اب کہ اپنے بالوں کو ہاتھ پھیر گیا، ساتھ ہی اس کو حیران کر گیا۔ وہ ہلکے سے مقابل کی بات پر مسکرائے، ڈمپل نمایاں ہوئے۔ میں کوئی ڈرتی ورتی نہیں، اور ویسے بھی زیادہ بنو مت، تم بھی ڈرتے ہو مجھے پتا ہے۔ آج دل سے خوش ہوئی تھی برہان کے دل پر اپنا ایک الگ مقام دے، وہ خوش تھی۔ اس نے ایک نیا فون اپنے پاس رکھا، ابھی شرارت سے بولتے مقابل کے کان کھڑے کیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا آیت، صرف اوپر والے کے علاوہ، اور مجھے لگتا ہے ہر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہا، آیت نے سرسی سی ہاں ملائی۔ برہان مکھی، آیت ایک دم سے چیخی تو برہان اس کے انداز پر اچھلا، جس سے آیت کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ دیکھا بچوں، ڈر گئے نا؟ آج بھی برہان شاہ مکھی سے ڈر گیا۔ وہ کہکا لگاتے اس کو حیران کر گئی۔ برہان جانتا تھا جو یہ کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آیت میں چھوڑوں گا نہیں۔ برہان اس کی طرف لپکا، وہ تیزی سے بھاگتے ٹیبل کے دوسری طرف گئے۔ دونوں زندگی سے مجبور مسکرائے تھے۔ تبھی جمال شاہ کی آنکھ سے بڑی نظریں ان کے پر پڑی۔ آیت جو بھی برہان والی سائڈ پر آئی تھی، ساتھ میں نے جمال شاہ کو دیکھ ٹھٹکی، جبکہ برہان جو ابھی اس کے پاس آ چکا تھا اس کو برف کی طرح جمے دیکھ نظریں اس کے چہرے پر ماخوذ کر گیا۔ جس طرف آیت دیکھ رہی تھی اچانک سے مقابل کی ایسی غائب ہوئی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے، چہرہ سپاٹ ہوا تھا، جیسے جمال شاہ کو دیکھ اس کا مزہ خراب ہوا تھا۔ میں تو بھول گئی کچن میں سالن بنے رکھا ہے، آیت خود کے سر پر چپت لگاتے بولتے۔ برہان کو سرسیشہ دیکھتے لان سے گھر میں داخل ہوئے۔ برہان بھی ایک نظر جمال شاہ پر قہر بھری نظر ڈالتے آیت کے پیچھے ہی گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ امید ہے زیادہ مجھے آج خوش نظر آ رہی تھی۔ ابھی کچن سے اسما بیگم گئی تھی کہ جمال جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا تیزی سے کچن میں دبے پاؤں داخل ہوتے، گلاس اٹھاتے جگ سے پانی ڈالتا شروع ہوا۔ آئی جو اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی جمال شاہ کی آواز سن ڈرتے اس کی طرف پلٹی۔ جمال نے بھرپور نظروں سے اس کو دیکھا تھا، اس کے دل کو قرار سے بڑا سکون ملا تھا۔ وہ دن بدن عشق کے احساس میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ میں آپ کے کسی بھی بکواس کا سوال کا جواب نہیں دے سکتی، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو برہان۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا برہان شاہ، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے میرے سوال کا ایک ہی جواب چاہیے، اور وہ صرف ہاں، جو ایک بار آپ نے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جمال کا دل بے چین ہوا تھا، ڈرا تھا، جبکہ اس کے لبوں پر چند بول سن خوش ہو چکا تھا۔ میں نے یہ پوچھا، آپ کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں؟ آیت کو ڈر تو لگ رہا تھا، مگر ابھی پھر بھی مضبوط بنے کھڑی جانتی تھی آج کی رات میں اور اس دن کی رات میں بہت فرق ہے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ایسے برہان کے ساتھ خوش نظر آنے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو بہت غلط سوچتی ہیں آپ۔ مجھے اچھے سے پتا ہے آپ برہان سے نفرت کرتی ہیں، اور وہ بھی شاید شدید قسم کی، تو بہتر ہے ایسے ناٹک نہ کریں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں آپ کے برہان کے رشتے کے بارے میں۔ جمال کو لگا تھا جیسے وہ یہ بازی جیت جائے گا۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے اور برہان؟ آیت اس سے پہلے آیت جمال شاہ کو کوئی جواب دیتی برہان کی گرج دار آواز سن اندر تک ڈری۔ ڈر اتنا تھا کہ ہاتھ میں موجود مگ بھی گرتے زمین پر ہوا اور چائے بھی چھینٹے چار سو پھیلے۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں آرام سے کھڑی باتوں میں مصروف ہو۔ برہان جو غصے سے جمال کے سکون بھرے چہرے کو دیکھ بھڑک رہا تھا، رعب دار آواز میں دریافت کرتے آیت کے قریب آیا تھا۔ میں کافی، رہنے دو، مجھے اب کچھ نہیں پینا۔ برہان ایک دم سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کچن سے باہر کی طرف نکلا۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ برہان جو روم میں آتے ہی آیت کا ہاتھ ایک دم سے بے دردی سے چھوڑتے اس کو اپنے سامنے کرتے چھوڑ گیا، دھاڑتے چباتے استغفار کیا۔ آج جس کے ہاتھ میں درد شروع ہو چکی تھی بے یقینی سے برہان کو اپنے نازک ہاتھ دیکھا تھا۔ پل میں ہی وہ سنگ دل بنا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکتی چنگاریاں اچھے سے دیکھ نوٹ کر گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ تو وہاں پانی پینے آیا تھا۔ آج جو جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی برہان کو کچھ بھی بتائے گی تو لڑائی ہو جائے گی، اپنے درد کو بھولے نظریں چراتے آرام سے جواب پاس کرتے بیڈ کی طرف گئی۔ تمہیں میں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں؟ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی کے مقابل میں غصے سے دبی آواز میں دھاڑتے اس کو اپنے قریب کیا۔ اور یہ تم ایسے نظریں چرا کر کیوں بات کر رہی ہو؟ برہان کی نیلی آنکھوں نے وحشت سے بھری تھی۔ اس کو ڈر تھا کہیں جمال اپنے دل کی بات آیت کو نہ بتا دے۔ برہان چھوڑو، مجھے درد ہو رہی ہے۔ آیت جس کی بازو میں درد پڑا تھا مقابل کے جگڑنے سے وہ مشکل سے درد کو برداشت کرتے بول پائی تھی۔ آیت میرے صبر کو مت آزمانا، مجھے صاف صاف بتا وہ کیا بول رہا تھا، وہ کمینہ انسان۔ برہان اس کو جس ابھی اس کے درد کے سوا واسطہ نہ تھا، اپنے دل کے جذبات سے بھرے دھیرے سے بولتے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے، کیوں جاننا چاہتے ہو؟
آج جو جانتی تھی وہ کس وجہ سے پوچھا بھی برہان کی حد دیکھنے، اور یہ کیا وہ خود سے کچھ بتاتا ہے۔ مقابل کے سوال کو رد کرتے اپنا سوال رکھ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا تم مجھے یہ سوال کرو، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے بس۔ برہان جو اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتا تھا، غصے سے اس کے بازو سے اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالتے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر گیا۔ میں نے کہا تو ہے، وہ وہاں بس پانی پینے آیا تھا اور حال چال پوچھ رہا تھا۔ آج جو جانتی تھی بات آگے بڑھ جائے گی، پہلی بار وہ جھک کر بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم سچ بول رہی ہو جبکہ میرا دل کہہ رہا ہے بات کچھ اور ہے۔ برہان کو آیت کے نظریں جھکانا شک میں ڈال رہا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ آیت کی بے یقینی سے آنکھیں پھیلی، وہ پل میں رونے جیسی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں ایسے لگتا ہے تو ایسے ہی صحیح، مجھے صرف سیدھا جواب چاہیے۔ برہان جو جنون سے سوار ہو چکا تھا، اپنے دماغ میں سے جمال شاہ اور اس کی محبت گھوم رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی صفائی نہیں دینی۔ آیت بھی بولتے سپورٹ ہوئی تھی، جبکہ اس کی ایسی باتوں سے مقابل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا مطلب تم صفائی نہیں دو گی؟ برہان کو انکار سنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تم جیسے شکی انسان کو میں سے کوئی صفائی نہیں دے سکتی، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو پروان چڑھے تھے۔ دیکھو تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، ایسے ہی مجھے بھی تمہاری باتوں پر سکون نہیں مل رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ برہان نے دھیمے لہجے سے کہتے آنکھوں سے دیکھا تو آیت نے جلدی سے نظریں پھیری۔ چھوڑو مجھے۔ آیت نے جیسے ہی دیکھا برہان کی گرفت ڈھیلی پڑی، خود کو چھڑواتے 2 قدم لیتے دور ہوئی۔ مجھے تم سے اس بات پر مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ بدو ٹوک بولتی واش روم کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آگے قدم بڑھاتی، برہان تیزی سے اس کے رستے میں حائل ہوا۔ آیت مجھے ابھی تک میری بات کی صحیح جواب نہیں ملا۔ برہان نے اب کے نارمل انداز میں اپنایا۔ کتنی بار بولو کہ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، اب کی آیت دبی آواز میں چیخی، آواز نیچے۔ اس سے پہلے آیت آگے کچھ بولتی، برہان نے بازو سے اس کو جگڑتے چباتے گویا ہوا۔ وہ سہمی تھی، پل کے لیے ڈری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلتے دیکھ وہ دیکھ سکتی تھی۔ تم کیوں اس کو اتنا ڈیفینیٹ کر رہے ہو؟ تمہیں انف مسٹر برہان شاہ، انف بہت ہو گیا۔ آیت ایک دم سے اس کے بازو کو جھٹکتے بھڑکی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو؟ جب بول رہی ہوں تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتا؟ ویسے ہی بھی یہ میری لائف ہے، میں جس سے مرضی بات کروں، تمہیں اس سے کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس سے پہلے آیت اور بولتی، وہ بھی بھڑکا۔ شوہر ہو تو شوہر ہی رہو، میرے باس مت بنو۔ جب دیکھو ٹوکتے ہی رہتے ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ایک بیوی نہیں غلام کی ضرورت ہے، جو تمہارے اشاروں پر ناچتی رہے، جب تک کہتے ہیں بیٹھ جاتی، جب تم بولتے ہو تب وہ کھاتی۔ سوری ٹو سے یو، یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ آیت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ آیت تم زیادہ بول رہی ہو۔ برہان کو غصہ مزید پڑا۔ میں زیادہ بول رہی ہوں؟ آیت نے حیرانگی سے دیکھتے انگلیاں اپنی طرف کی۔ کب سے بول رہی ہو تم؟ مگر تمہاری سوئی ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہے کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں۔ میرے کان پک چکے ہیں تمہاری بکواس باتوں سے۔ آیت نے چباتے غصے سے مقابل کو گھورا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ مجھے کچھ، میں خود پتا کر لوں گا۔ وہ اپنا سامان باندھ لو، ہم کل صبح ہی واپس میرپور جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں جاننا ابھی، وہ ویسے بھی مجھے لاہور جانا ہے۔ مت بھولو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انکار کی۔ وہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹا چکا تھا اور سامنے موجود نازک سی لڑکی کو دبوچ چکا تھا۔ وہ درد سے کراہی تھی، مگر یہاں کسی فکر تھی؟ مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ برہان آیت کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ وہ جھٹکے سے اس کو چھوڑ گیا۔ میں نے کہا نا، مجھے اب تمہارے ساتھ کبھی بھی واپس وہاں نہیں جانا، جو کرنا ہے کرو۔ میں تمہارے ساتھ اب میرپور نہیں جاؤں گی۔ آیت بہتے آنسوؤں سے بولی تو برہان کی پیشانی پر لاتعداد پل پڑے۔ آیت میرے صبر کو مت آزماؤ، برہان ضبط کرتے گویا ہوا۔ ابھی بھی کوئی کسر باقی رہتی ہے؟ اتنا کچھ تو کر بول چکے ہو۔ آیت حیرت سے بڑے لہجے میں بولتے برہان جو کنٹرول کیے کھڑا تھا ایک بار پھر سے اس کو جگڑ گیا۔ آج تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ کیوں تمہیں میری بات ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ میں جتنی کوشش کرتا ہوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تم اتنا ہی ہمارے درمیان سب کچھ الجھا دیتی ہو۔ برہان کو آیت کا ایسے بار بار اس کو نیچا دکھانا درد دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں آیت جمال کو نہ چن لے۔ برہان جو ہمارے درمیان نفرت ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا تم کبھی میرے دل میں جگہ بنا سکتے ہو۔ آیت قرب سے بولی تو برہان نے آیت کو ایک جھٹکا دیتے خود سے بے حد قریب کیا۔ نہیں آیت، ایک دن آئے گا جب نفرت سے بڑی عشق کی انتہا ہوگی، وہ بھی ہمارے درمیان۔ ایک دن، صرف ایک دن۔ وہ نیلی نشیلی آنکھوں میں کالی سیاہ آنکھوں میں ڈالے بولا، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ میرے ساتھ۔ اب میں بھی تمہیں تبھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جب تم چاہو گی۔ وہ بھی اپنی بات ختم کرتے اس کو ایک جھٹکے سے دور کر گیا۔ وہ بنا اس کو بولنے کا موقع دیے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے گیا۔ آج جو درد سے تکلیف میں مبتلا تھی اپنی قسمت پر روتے بیڈ پر بیٹھی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابھی کیوں لڑائی ہوئی تھی دونوں کے درمیان۔ اوکے گائز، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔